बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह का सलाम आप सबको। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए दिन का आगाज़ हम करते हैं, एक नए हफ्ते का आगाज़ हम करते हैं। जनाब आज है 6 जुलाई। मैं हूँ रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है K2 सहर में एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। और थोड़ी सी तब्दीली के साथ हमने जो है ना आज के इस हफ्ते का आगाज़ किया है। आज आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो है वजूद ज़न से, क्योंकि हम कल से आपके लिए लेकर आ रहे हैं फॉर अ मंथ बच्चों के लिए समर कैंप। लास्ट ईयर जब हमने समर कैंप किया था बच्चों की दुनिया, जिसमें बच्चों को बुलाया, ना सिर्फ बच्चों के लिए हमने ये समर कैंप किया था बल्कि बच्चों के वालिदैन के लिए भी था, थोड़ा सा उनको एजुकेट किया। और इस दफ़ा हम बहुत से ऐसे बच्चों के हवाले से इश्यूज़ लेकर आ रहे हैं, अवेयरनेस समझ लेके आए। कैंपेन हम करेंगे पूरा 1 महीना, और बच्चों को ना सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं बल्कि उनकी हॉबीज़ के हवाले से बात करेंगे, उनकी कामयाबियों को शेयर करेंगे, प्लस बच्चों के साथ उनके वालिदैन का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर भी बात की जाएगी। तो आज है वजूद ज़न, जिसमें हम ख़वातीन के इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। और आज जो टॉपिक हमारे पास है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है जनाब। डोमेस्टिक हरासमेंट या डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बात की जाएगी, और जो नया अमेंडमेंट आया है उसके हवाले से बात की जाएगी। क्या है, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद होंगी। अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर नज़र आएगा 0518094519। यू कैन कॉल अस। चाहे तो अपना नाम बताएं, चाहे तो नाम ना बताएं। कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के हवाले से हम लोगों को ना सिर्फ हाईलाइट करें बल्कि ऐसे इश्यूज़ को सामने लेकर आएँ जिनसे आप भी रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, बात हो अगर वायलेंस की, तो इस्लामाबाद एक बहुत ही पीसफुल शहर तस्वुर किया जाता था, और अब ऐसे हालात और वाक़यात हो रहे हैं कि अब जैसे कि स्नैचिंग के वाक़यात भी हो रहे हैं, और इसके अलावा हरासमेंट तो खैर जो है सो है, लेकिन ये कि जो ख़वातीन ड्राइवर्स हैं मेरी तरह से, मैं चाहूँगी कि एहतियात के साथ वो ड्राइविंग किया करें, और गाड़ियों के दरवाजे, अपने जो गाड़ी के दरवाजे जो है हमेशा वो लॉक्ड रखें, लेकिन थोड़ी सी जो है ना वो शीशा नीचे रखें, ताकि खुदा न खास्ता हादसे की सूरत में भी जो है ना बचाव हो सके। और इसके अलावा लॉक होने का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम सिग्नल पर खड़े होते हैं तो खुदा न खास्ता किसी मतलब वाक़या ऐसी कोई बात जो डिस्टर्बिंग हो उससे हम बच सकते हैं। जनाब वजूद ज़न में आपके लिए मैं टोटकी भी लेकर आई हूँ। हम आपसे गपशप करते हैं, म्यूज़िक होता है, कुछ सेगमेंट्स होते हैं, और इसके अलावा जो हाईलाइट ऑफ द शो है वो है जी हमारी हंसती मुस्कुराती सुपर शेफ़ आसमा का सेगमेंट, जो कि जी ट्रस्टेड फूड्स की तरफ से खाने पकाने के मज़े की इसमें चीज़ें होती हैं। और आज तो आय हाय 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 जो खुशबुएं फैली हुई हैं किस चीज़ की वो बताएंगी आपको आसमा। अस्सलाम वालेकुम आसमा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से ही। क्या आज खुशबुएं फैलाई हुई, क्या ये आतंकवादी फैलाई हुई? आज सबकी फेवरेट डिश बन रही है, और अच्छा। ट्रस्टेड फूड के हवाले से जैसे मैंने लास्ट वीक बताया भी था कि चपली कबाब बनाएंगे हम, क्योंकि पेशावर के तो बड़े मशहूर हैं KPK के, और अक्सर लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ खाने के लिए। तो अब आप ये मशक्क़त ना करें, आप चाहते हैं कि गर्मी है और घर में ही बैठकर एंजॉय करें, तो आप घर में ही कीमा मंगवाएं और ट्रस्टेड फूड का आप चपली कबाब मसाला लें और अपने घर में मज़ेदार से ये कबाब एंजॉय करें। उसको रेसिपी हमारी तरह अगर फॉलो करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो आप ट्रस्टेड फूड का जब ये मसाले का एक पैक ले लेते हैं ना, तो इसमें हर चीज़ शामिल है, ठीक है। इसमें उन्होंने सुर्ख मिर्च, धनिया पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च, सौंफ, ज़ीरा, इलायची, और इसके साथ में इन्होंने थोड़ा सा नमक, ये सारी चीज़ें बीच में ऐड की होती हैं। प्लस अनार दाना आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं अगर इसमें आपको टेस्ट ना लगे तो, और थोड़ा सा मीठा सोडा। ये क्या होता है, जब आप मीठा सोडा थोड़ा सा कबाब में डालते हैं ना, तो आपके कबाब अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी होंगे। ठीक है। और आटे का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो वो भी आपने मिकदार देखनी होती है, आपने बहुत ज़्यादा आटा नहीं भरना होता है। आप गंदम का आटा डालेंगे तो कबाब थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे, अगर आप उसमें मकई का आटा डालेंगे तो कबाब ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि अगर आप, वैसे मैं नॉर्मली जो बनाती हूँ ना, मैं मकई का आटा बहुत कम होता है कभी डाल दूँ, वरना मैं सिर्फ गंदम का ही डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में होता भी चक्की का आटा है। अच्छा। तो उसमें भी थोड़ा सा क्रिस्प होता है। आपने नोट किया हाँ जी, होगा, हाँ जी। जो वाइट आटा या हाँ वो मिक्स करें तो वो ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, लेकिन अगर चक्की का आटा है तो वो उसमें क्रिस्प ले आता है। बिल्कुल सही, वो मजे का लगता है। तो फिर आपको मकई के आटे की जरूरत नहीं रहती। ठीक हो गया जी। ठीक है। वो अगर आधा किलो आपने कीमा लिया है तो उसमें आप 3 से 4 टेबलस्पून भर के आपने आटे के डाल देने, और बाकी आपने यही ट्रस्टेड फूड का एक मसाले का पैक डालना है, और मज़ेदार सा इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन होता है जब आप वो शामिल कर देते हैं। ऊपर से वैसे इन्होंने बीच में ड्राई प्याज भी शामिल की हुई है, ब्राउन करके ना, लेकिन मैं फिर भी फ्रेश प्याज
پریفر کرتی ہوں, مجھے اچھی لگتی ہے جب آپ نے پیاز لینا ہے اور ہرا دھنیا, ہری مرچ اور ٹماٹر, اس کو بالکل باریک چاپ کر لینا ہے اور وہ آپ نے مکس کرنا ہے. اور اگر کچھ لوگوں کو پیاز اچھا نہیں لگتا ہے کھانے میں ٹیسٹ میں, کہ وہ چاہتے ہیں منہ میں آ رہا ہے تو اچھا نہیں ہے, وہ پیس کے ڈالتے ہیں, تو پھر آپ نے جب بھی پیس کے ڈالنا ہے نا, بہت زیادہ پسا ہوا نہ ہو, اور سیکنڈلی آپ نے چھاننی میں اس کا تھوڑا سا پانی ریموو کر دینا ہے. اچھا, چھاننی میں رکھیں گے تو اس کا اپنا وہ جو بھی جوس ہوگا نا وہ ہٹ جائے گا. صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا. تو اس سے آپ کے کباب بڑے اچھے بنیں گے, ٹوٹیں گے نہیں, اور پلس یہ کہ مزیدار بھی بنیں گے. تو اب واپس ہم اگر ٹرسٹڈ فوڈ کی بات کریں تو ان کے مسالوں کی بہت ساری رینج ہے. نہاری, میرا بڑا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کو نہاری بنانا سکھاؤں, لیکن نہاری ٹائم بہت زیادہ لیتی ہے. چلیں کوشش کریں گے اگر کبھی بیچ میں شامل کر دیں. اور نہاری تو جب جتنے دم پہ اور آرام سے پکائی جائے اتنی مزے کی ہوتی ہے. تو ٹرسٹڈ فوڈ نے یہ بھی آپ کے لیے آسان کر دیا ہے, ان کا نہاری مسالہ موجود ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں ان کا چکن پاؤڈر ہے, اور ان کی اسپیشل بمبئی بریانی ہے, اچھا اچار گوشت ہے ان کا, اور بہت ساری ان کی یہ ساری ڈشز ہیں جن کو آپ گھر میں بیٹھے انجوائے کر سکتے ہیں اور مزیدار سی ریسیپیز خود بنا سکتے ہیں. اور مسالے اگر آپ دیکھیں, لال پیسی ہوئی مرچ ہے, اور دھنیا پاؤڈر ہے, سفید زیرہ ہے, یہ سارے مسالے, کالی مرچ ہے, وہ بھی آپ کو ان کی پیکنگ میں مل جاتا ہے. اور سب سے بڑی چیز, اگر آپ کو صرف ایک سالن کسی بھی قسم کا بنانا ہے تو آپ نے ان کا یہ اسپیشل سالن مسالہ آتا ہے, آپ نے وہ اٹھا کے بیچ میں ڈالنا ہے تو آپ کے سالن کا ٹیسٹ بڑا مزیدار آئے گا. چاہے وہ آپ آلو گوشت بنا رہے ہیں یا سادہ بنا رہے ہیں یا پھر سادی سبزی بنا رہے ہیں, ہر چیز میں آپ شامل کر سکتے ہیں. چکن ہانڈی مسالہ ہے, اس میں بھی بہت مزے کی چکن ہانڈی بنتی ہے, کسی دن ہم وہ بھی بنائیں گے آپ کے لیے. اور اس کے علاوہ اگر میٹھے کی بات کی جائے تو ان کا مینگو کسٹرڈ ہے اور کھیر مکس ہے, ہم نے ایک پروگرام میں بنائی تھی, بڑی مزے کی بنی تھی. اور پھر اگر آپ کو کوکنگ کرتے ہوئے گرمی لگے تو آپ ان کا یہ شربت لے سکتے ہیں, اور یہ مزیدار سا شربت آپ انجوائے کریں. اسی ٹائم آپ اپنے لیے گلاس میں بنائیں اور اس کو ساتھ ساتھ پئیں, اور اس ٹائم آپ کی گرمی میں کافی زیادہ کمی آ جاتی ہے. ہو جائے گی, جس حساب سے گرمی پڑ رہی ہے تو بوتل تو گئی ایک دن کے اندر ہی نا. بالکل. دیکھیے آج آسمہ بنا رہی ہیں چپلی کباب, اور یوں سمجھ لیں کہ آج ہم نے آپ کے جو ٹینشن ہے نا کہ آج کیا پکائیں وہ ختم ہو چکی ہے. آج چپلی کباب بنائیں, باہر سے منگوائیں آپ نان, اور رائتا شائتا تو گھر پہ جلدی جلدی بن سکتا ہے. اچھا رائتے بھی بنے بنائے مل جاتے ہیں, کام اتنا آسان ہو گیا ہے. تو میں ٹرسٹڈ فوڈ والوں کو بولوں گی رائتے بھی تیار کرنے شروع کر دیں, تھوڑے بہت جو کام کرنا ہے وہ بھی نہ کریں ہم پھر تو وہ آج آپ کا مسئلہ یہ حل ہو چکا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ پاکستان کی پہلی فیمیل پروڈیوسر اور فلم ڈائریکٹر کون ہے, تو میڈم نور جہاں ہیں جی, جنہوں نے پہلی فلم پروڈیوسر ڈائریکٹ کی تھی. اور آج جو میرا سوال آپ سے, کیونکہ وجود ذہن ہم پروگرام کریں, تو اس میں جو سوال میرے ذہن میں آیا کہ پاکستان کی واحد فیمیل ایسٹروناٹ ہیں جو بڑے اسپیس پروگرام سے پہلے بھی جا چکی ہیں, اور ان کا نام کیا ہے. گوگل کر لیجئے, آسان ترین کام تو یہی ہے, لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے. ہم اپنے جو ہیروز ہیں ان کو ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں. پاکستان کی پہلی خاتون ایسٹروناٹ کا نام کیا ہے, یہ بتائیے ہمیں کال کر کے 0518094519 پہ. اور اس کے علاوہ وہ جتنی بھی خواتین یا مرد, کیونکہ کھانا پکانا جو ہے نا یہ کوئی جینڈر اسائنڈ کام ہے نہیں, یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. تو گھر کے جو فرد ہیں ان میں جو مرد حضرات ہیں وہ بھی کھانا بنا سکتے ہیں. اور ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں کوئی کھانا بنانے کے لیے آتے ہیں, خاص طور جو میرے جیٹھ ہیں, تو وہ تم پیاز کاٹ دو, تم دھنیا کاٹ دینا, تم برتن لگا دو, اینڈ میں آ کے وہ ٹھنگ 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 کیا, بس جی کھانا بن گیا ان کا. تو ہم کہتے واہ جی جہاز بھائی نے کھانا بنایا ہے, کیا بات ہے. لیکن وہ پیچھے جو پوری مزدوروں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے نا, وہ علیحدہ سے ہوتی ہے. اس لیے جو گھر میں کام کرتی ہیں نا خواتین, ہیٹس آف ٹو دیم کہ جی گرمی میں کھڑے ہو کے کھانا بنانا. اچھا اتنی فضول کہنے لگی تھی میں, عجیب سی گرمی پڑ رہی ہے کہ وہ نہاتے ہوئے پسینہ آ رہا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے, اتنی خراب گرمی پڑ رہی ہے. اور یورپ میں تو 3000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں. مطلب اتنی گرمی کے باوجود ہم جو ہے نا وہ چائے کے بغیر رہ نہیں سکتے. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے میں اور آسمہ میک اپ روم میں کہ چائے کی, مطلب جیسے سعودی عرب کا بتا رہی تھی کہ وہاں جو چائے ملتی ہے وہ صحیح کڑک چائے ہوتی ہے نا, مزیدار چائے ہوتی ہے, بہت ٹیسٹی چائے ہوتی ہے. آپ وہاں کی چائے پیئیں گی نا, اسپیشلی مکہ کی, تو آپ کو مزہ آ جائے گا وہاں کی چائے پی کے. آپ کا دل کرے گا ہر تھوڑی دیر بعد جائیں اور ایک کپ. ہم جب کہیں باہر جاتے ہیں نا تو جو مس کرتے ہیں نا وہ پاکستان کی چائے جو ہے وہ مس کرتے ہیں. آپ کو ہر طرح کی چائے مل جائے گی, لیکن جو اپنا ایک فلیور ہے نا, کیونکہ میں دن میں صرف 2 کپ پیتی ہوں, تو وہ ہوئی مجھے ایگزیکٹ فلیور چاہیے ہوتا ہے. تو اب میں چائے کے بہانے جو ہے نا کوشش کروں گی کہ سعودی عرب کا چکر لگا لوں, اللہ کرے. تو اللہ پاک آپ کو اپنے گھر بلایا اور بڑا اچھا آپ کو فیل ہوگا, انجوائے بھی کریں گی, مزہ بھی آئے گا, اور مس بھی بہت کریں گی جب آپ واپس آئیں گے. ہر دفعہ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ ہر دفعہ جائے. اللہ کرے جی, آمین آمین. کہ میں اس طرف بھی جاؤں, میرا بلاوا بھی ہے. مطلب میں اللہ میں آپ کو کلیئرفائی کر دوں کہ بلاوے کا مطلب عمرہ یا حج کرنا ہے, یہ نہ کہ مجھے بلا ہی لیں وہ کہیں, ایسا نہیں کہہ رہی, وہ صرف عمرے اور حج کی بات ہو رہی ہے. بالکل جی. تو
بڑا ڈسپلن مجھے لگتا ہے کہ جی اگر آپ یہاں پہ جائیں اور اپنا ایک فرض ادا کر رہے ہیں نا تو بڑے خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. لیکن ملک سے باہر جا کے اپنے ملک کو ریپرزینٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ سفیر ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے تھوڑا سا وہاں کے پروٹوکول کا بھی خیال رکھے. کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس, ویسا ہی ہونا چاہیے, لیکن وہاں کے قوانین کا خیال رکھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. بات کریں ہم کوکنگ کے حوالے سے, تو کل میرے نظر سے ایک بزنس گزرا, میں ایسی اسکرولنگ کر رہی تھی, تو جو ریڈی میڈ آسمان سبزیاں ہیں نا کٹی ہوئی فروزن, وہ کوئی خاتون کام یہ کرتی ہیں. براؤن کیا وہ پیاز وہ سیل کرتی ہیں, فروزن کٹی ہوئی سبزیاں وہ سیل کرتی ہیں, اس کے علاوہ چٹنیاں گھر میں بنا کے وہ سیل کرتی ہیں. تو میں کہتی ہوں کتنا ایک فائدہ مند کام ہے, بہت اچھا کام ہے. آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ کر سکتے ہیں, یہ ہنر ہے نا, اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اور آپ کا ذہن اتنا کام کرتا ہے اور آپ محنت کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. یہ ان خواتین کے لیے میں کہتی ہوں بہت اچھا ہے. اگر کچھ عورتیں اپنے گھر سے باہر یا تو ان کو اجازت نہیں ہے یا پھر ان کے پاس وقت نہیں ہے, تو وہ گھر بیٹھے ہوئے اس طرح کے کام بہت سارے کر سکتی ہیں, تو ان کا ایک انکم کا ذریعہ بھی نکل آتا ہے, اور سیکنڈلی ان کو ایک اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت اچھی چیز. بالکل. اور کیا دوسری بات ہے کہ آپ خود محنت کر کے جو کمائی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے نا, چاہے وہ 1000 روپے کیوں نہ, اس کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے, اس کا اپنا ایک کانفیڈنس آپ کے اندر آتا ہے. اور میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ ایک شخص کمائے اور باقی بیٹھ کے اس کا منہ تکے کہ جی کب تنخواہ ملے گی تو کب گھر کا خرچہ چلے گا. 100 خرچے ہوتے ہیں, اور ایسی بہت سی خواتین ہیں جو گھر کے خرچے جو ہے وہ چلا رہی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, ایسی خواتین بھی ہیں جو کہ گھر میں کھانے بنا کے بھی لوگوں کو دیتی ہیں. پلس میری ایک دوست ہے جو کہ ڈائٹ کھانے بناتی ہے, مطلب چاہے وہ کیٹو ہو جائے, چاہے وہ کیلوری ڈیفیسٹ ڈائٹ پلانز ہو جائے, وہ بنا کے دیتی ہے. اور بڑے شہروں میں تو دس از سم تھنگ ویری کامن, چھوٹے شہروں میں اتنا نہیں ہے, لیکن لوگ اس سے جو ہے وہ باقاعدہ پوری ڈیلز جو ہے وہ لیتے ہیں. پلس اس کے علاوہ وہ کیا کرتی ہے, ڈائٹ پلانز بنا کے ساتھ دے رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے نہیں مجھ سے کھانا لینا تو آپ یہ ریسیپیز بنائیں اور اس کو فالو کریں. تو جس نے کام کرنا ہوتا ہے نا, وہ پھر بہانے نہیں بناتا, وہ کوئی نہ کوئی ہنر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہی دیا ہے. تو آج ہم اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں کیا کوئی خاص بات جو ہے وہ کیا ہنر ڈالا ہے, وہ کیا کوئی ایک ایسی بلیسنگ ہے جس کو آپ شیئر کرنا چاہیں گے. کیونکہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون ہو تو کنٹینٹمنٹ یا شکر گزاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا بہت دیا, اس پہ شکر ادا کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو آج آپ نے کال کر کے مجھے بتانا ہے پاکستان کی پہلی فیمیل ایسٹروناٹ کون ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ چاہیں تو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی موٹیویٹ ہوں کہ وہ کیا ایسی خاصیت ہے آپ میں جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے, دوسروں سے وہ بہتر کرتی ہے. یہ ایک چیز آپ نے ضرور مجھے بتانی ہے. آج تھوڑا سا اپنے آپ پہ فوکس کرتے ہیں, 80945119. اس کے علاوہ جناب جی ہماری مہمان جو ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, ان سے ہم بات چیت کریں گے قوانین کے حوالے سے, خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے. لیکن خواتین ہی نہیں ہے, جو ڈومیسٹک وائلنس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد پاکستان کے اس ٹاپ کیٹیگری میں آ گیا ہے کہ جہاں پہ مردوں کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے. اب یہ جب میں نے کل پڑھا سوشل میڈیا پہ تو لوگ بڑے ہنس رہے تھے کہ ہیں کیا مطلب ہراسمنٹ کیا ہوگی. لیکن دیکھیں ہراسمنٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں, جیسے کہ کسی نام سے پکارنا, باڈی شیمنگ کرنا, کسی لحاظ سے تنگ کرنا, ان کے حقوق روک دینا, یہ سب ہراسمنٹ میں آتا ہے. اب یہ بڑا وائڈ ہو چکا ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہم خواتین کو تو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مرد حضرات گھر کے, وہ جن مسائل سے گزرتے ہیں ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کر پاتے اور مذاق میں جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں. ایک گھر کا پریشر کہ گھر کو چلانا ہے, اوپر سے دفتر کے مسئلے مسائل, اور پھر اس کے بعد ان کو نان سیریس لینا, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. 80945119 از آ نمبر, اس پہ ہم بات کریں گے. اور جناب ٹوٹکو کی طرف بھی آئیں گے. ٹوٹکو میں آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے, کیونکہ وربلی میں بتاتی ہوں, وہ ہے جی کہ ہاتھ پاؤں پہ ڈرائینیس ہو رہی ہے کیونکہ موسم ایسا ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں تو نیلز کے ارد گرد جو ہے نا وہ اسکن اترنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے ہاتھوں کو دھو کے, جب آپ کے ہاتھوں پہ نمی ہو تو ہلکا سا آپ گلیسرین جو ملتی ہے, بورک گلیسرین ملتی ہے, چھوٹی سی بوٹل, آئی تھنک 100-150 کی ملتی ہوگی, وہ چلتی بھی بہت ہے, وہ آپ ہاتھوں کے اوپر اچھی طرح سے لگا کے, جو ایگزامینیشن گلوز ہوتے ہیں, جو پلاسٹک کے گلوز ملتے ہیں نا, وہ آپ پہن لیں. اس کا یہ ہوگا کہ فائدہ کہ اس کا جو موئسچر آپ کے ہاتھوں میں آئے گا, جو پسینہ آئے گا, وہ آپ کے ہاتھوں کی اسکن کو سافٹ کرے گا. اور اب یہ سمجھ لیں کہ ہم نے 150 کے اندر آپ کے ہاتھوں کا جو مینیکیور کر دیا ہے. لیکن ہاتھوں کی صفائی, پیروں کی صفائی اسی طرح امپورٹنٹ جس طرح کہ چہرے کی ہوتی ہے. تو یہ ہم نے چھوٹا سا ٹوٹکا آپ کو بتایا ہے. سونے سے پہلے جب اپنے آپ کو آپ ٹائم دیں, دودھ سے کلینزنگ کر لیا آپ نے چہرے کی, گردن کی اور ہاتھوں کی بھی, اور اس کے بعد ہلکا سا ہاتھوں کو دھو کے نمی لا کے اس کے اوپر آپ نے گلیسرین لگانی ہے, خاص طور پہ ناخنوں کے ارد گرد, کیونکہ جب وہ اسکن ڈرائی نکلتی ہے نا تو کہیں پھنس جائے دھاگے میں یا چادروں میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے. اور اس کے بعد اچھا ہلکا ہلکا آپ نے اس کو رب کیا اور آپ نے گلوز پہن لیے اس کے اوپر, تو اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں سافٹنیس آئے گی.
چاہے کچھ بھی کر لیں آپ، اچھے سے اچھا میک اپ کر لیں، نیل پالش لگا لیں، لیکن اگر جو بیسک چیزیں ہیں، جو بیسک کلینینس ہے وہ نہیں ہوگی تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو جناب اب کیا جی میوزک ہے ہمارے پاس کہ سیگمنٹ کی طرف چلنا ہے؟ کالرز ہیں جی. کالر السلام علیکم جی، گڈ مارننگ. جی کیوں خراب ہے بات. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسے؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک تھا. آپ کا امجد بھائی کو ہاتھ سے حاضر ہے. جی جی امجد بھائی، آپ نام بھی بتائیں گے تو مجھے پتا چل جائے گا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں. آمین آمین. بہت اچھے اچھے ٹاپکس لے کر آتی ہے، اور آج جب آپ نے مردوں کی بات کی تو مجھے اور بھی خوشی ہوئی، کیونکہ ایک دن ہوتا ہے وجود زن کے لیے. تو میں نے کہا چلے اس دوران ہماری بات آ گئی تو یہ اچھی بات ہے. بالکل بالکل، کیوں نہ ہو آپ کی ہم بات. شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے. جی جی. اور رضا بہن سوال کے جواب دینا چاہوں گا. نمرت سلیم ہے پاکستان کی پہلی ایسٹروناٹ. اچھا، مجھے جب میں نے سوال کیا میں نے کہا پہلی کال امجد بھائی کی جائے گی، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کا آگے بڑھنا بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہو گیا. میں یہ شو ہے یہ اتنا پیارا، اور باقی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے کال کروں. تھینک یو سو مچ. کوشش میری ہوتی ہے. بہت شکریہ جی، آپ سے رونق ہے. مجھے مہمان کا انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ میرے سوالات ہوتے ہیں، اور وہ سوالات اس میں بعض سوالات کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ میں جو سوال کروں اس سے وہ جو انفارمیشن ہے وہ پاکستان کے جو ہمارے دیگر عوام ہیں ان کو وہ انفارمیشن ملے. سوال کرنے کا بیسک مقصد میرا یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا لیکن جی. کیا کروں اس وقت برڈن اتنا ہوتا ہے کالرز کا کہ میری کال مل نہیں پاتی. آپ سوال بتا دیں، میں آپ کے نام سے پوچھ لوں گی. ہاں جی. تو یہ آج جو بھی گیسٹ آ رہی ہیں، لیکن آپ نے ایک قوانین کی بات کی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس شعبے سے ہے، لیکن اگر قوانین کی بات ماہر قانون ہے وہ جی، کہ وہ ہیومن رائٹس یا پھر لا کوئی بھی ہو. سوال میرا یہ ہے کہ قوانین بھی ہے، سب کچھ ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ، لیکن یہ روزانہ کی بنیاد پر اتنے کیسز کیوں بڑھتے ہیں، ان کے فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ فیصلے جو ہے اس میں لیٹ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ ہیلپ نہیں کر پاتے؟ مطلب اتنے زیادہ کیسز ہمارے کورٹس میں جمع ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ جان لیجئے گا ان سے اگر موقع ملے. جی ٹھیک ہے، ضرور جی. بڑا ویلڈ آپ کا سوال ہے. واقعی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور مسئلے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوتے. میں آپ کے نام سے ضرور سوال پوچھوں گی. بہت شکریہ کال کرنے کا. تھینک یو جی. تھینک یو جی. جیسے ابھی ریسنٹلی میں نے پرسوں خبر سنی کہ جی 71 ایئرز کے بعد، 71 سال کے بعد ایک فیصلہ سنایا گیا کہ 2 بہنوں کو ان کو جائیداد میں حق چاہیے تھا. تو اٹ ٹک دیم 71 ایئرز کہ وہ ان خواتین کو ان کا حق دے سکیں. پتہ نہیں وہ زندہ تھیں بھی کہ نہیں تھیں. واقعی ایسا ہے کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں، نسلیں بڑی ہو جاتی ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، لوگ فوت ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ فیصلے سنائے جا رہے ہوتے ہیں. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اور کسی بھی معاشرے کے جو پلرز ہیں جو اس معاشرے کو سنبھالتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے نا وہ یہ انصاف کا بھی ہے. جوڈیشری سسٹم ہمارا، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن فوکس ہمارا ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر ہی ہوگا. بات ہو ڈومیسٹک وائلنس کی تو اس کے اندر فزیکل تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ایموشنل ابیوز پہ بات کی جائے گی، اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ابیوز پہ بات کی جائے گی. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا ممی ڈیڈی قسم کا ٹاپک ہے، لیکن یقین کریں اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے. اور کس حد تک اویئرنیس دی جائے کہ لوگ اس کا مس یوز نہ کریں، کیونکہ لوگ اپنے حقوق کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے ٹرسٹڈ فوڈ کی کاؤنٹر پہ کہ آسما کے کباب جو ہیں وہ کہاں تک پہنچے. مطلب قیمے کے کباب ہے بنا رہی آسما ہے. بالکل جی، قیمے کے کباب ہیں. اس کے لیے ہم نے لیا ہے آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ قیمہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے قیمہ لینا ہے، پلس اس کے ساتھ آپ نے دیکھیں گے آپ ٹماٹر، ہری مرچ، ہرا دھنیا اور پیاز بالکل باریک چاپ ہوا ہوا اگر آپ دیکھیں میں نے اس میں شامل کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ. ٹھیک ہو گیا. اور پلس اس کے ساتھ جائے گا ٹرسٹڈ فوڈ کا یہ مسالے کا 1 پیکٹ. یہ آپ مکس کر دیں گے اور پھر تھوڑا سا بیچ میں آٹا جائے گا. تو انشاءاللہ آپ کے یہ جو کباب ہوں گے یہ بڑے مزیدار سے بنیں گے. اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بالکل باریک چاپ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز اتنا باریک میں نے خود چاپ کیا ہے بالکل. تو آپ نے اسی طریقے سے اچھا باریک جب آپ چاپ کر لیں گے نا تو وہ یہ ہوگا کہ اچھے طریقے سے مکس بھی ہوگا اس میں قیمے میں، اور وہ الگ الگ جس طرح اگر آپ کے منہ میں کوئی چیز آ رہی ہے وہ چیز نہیں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. آپ نے پلس یہ مسالے کا 1 پیکٹ بیچ میں شامل کر دینا. ٹھیک ہے. یہ آ گیا بیچ میں ٹرسٹڈ فوڈ کا مسالہ. اس میں ہر چیز شامل ہے. اس میں اجوائن ہے، گرم مسالہ ہے، دھنیا پاؤڈر ہے، کوٹا ہوا دھنیا ہے، لال پسی کٹی ہوئی مرچ ہے، لال پسی ہوئی مرچ ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے سے مکس کر لینی ہے. اس کے بعد اس میں یہ آ گیا لہسن ادرک کا پیسٹ. یہ 2 سے 3 ٹیبل سپون آپ نے بھر کے
وہ ڈال دینا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا میٹھا سوڈا ضرور ایڈ کیجیے گا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں نے بیچ میں شامل کیا ہوا ہے. تو اور یہ آپ نے لینے ہیں جیسے 1 2 اور 3 4, ٹھیک ہے, آپ نے یہ بیچ میں شامل کر دینا ہے. اور اگر بالفرض آپ کو لگے کہ کباب ٹوٹ رہا ہے, ویسے یہ ٹوٹے گا نہیں, کیونکہ اس میں سوڈا شامل ہو چکا ہے. جب سوڈا شامل ہو جاتا ہے تو ویسے ہی نا اس کو گرپ کرتا ہے, تو وہ پھر آپ کے بڑے اچھے سے یہ مکس ہو جائیں گے. اب اس کو بس ہم مکسنگ کریں گے اس کی اچھے سے, اور اس کے بعد ہم اس کے کباب فرائی کرنا شروع کر دیں گے. اور اگر کسی کو انڈا کھانے کو دل کرتا ہے, بعض لوگ چاہتے ہیں نا کہ وہ چپلی کباب کے اوپر بھی انڈا, تو وہ آپ انڈا بھی جس وقت آپ کباب کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ نے انڈا بھی ساتھ ہی اوپر ڈال لینا اور اس کو فرائی کر لینا, تو بڑا اچھا بن جاتا ہے. اور بعض لوگ مکس بھی کر لیتے ہیں, بوائل انڈے کو لے کے اس کے اوپر رکھا ہوتا ہے, تھوڑا سا انہوں نے وہ بھی کیا ہوا ہوتا ہے, تو مرضی ہو. لیکن خیر مجھے چپلی کباب پہ نا کبھی بھی اچھا نہیں لگتا, ہر جگہ انڈے کو فٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے, وہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, تو میں اس کو سادہ ہی کھانا پسند کرتی ہوں, مجھے اسی طرح اچھا لگتا ہے. تو اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ انڈا شامل کریں, اور اگر نہیں ہے تو آپشنل ہے, مطلب آپشنل ہے. اچھا, پشاور کے جو ہے نا یہ چپلی کباب بڑے مشہور ہیں, تو آج جو ہے نا آسما انہیں کمپٹیشن دے رہی ہے. اور انشاءاللہ اچھے بنیں گے. ابھی آپ ٹیسٹ کریں گے, جب آپ کھا کے مجھے بتائیں گے آپ کو کیسے لگیں, تو مجھے زیادہ بہتر جانے جناب. اچھا, مزے کی بات ہے, گھر کی بنی ہوئی چیز ہے, ہائیجینک, صاف ستھری, مسالے آپ کے کنٹرول میں, ٹرسٹڈ فوڈ کے آپ مسالے استعمال کریں, تو پھر وہ obviously وہ ایک پلس آئل جس آئل میں بن رہا ہے وہ صاف ستھرا ہے, وہ کالے رنگ کا جو ہوتا ہے نا ڈیزل والا آئل نہیں ہے. اچھا, تھوڑا سا نا اگر مجھے لگ رہا ہے جیسے اس میں ابھی پراپر اس طرح روغن شامل نہیں ہے, اگر آپ نے اس میں روغن شامل کر لیا ہے, وہیں سے ہی لیتے ہوئے نا آپ ان سے پیور چربی تھوڑی سی لے کے نا وہ آپ ساتھ میں ہی پسوا لیں, تو اچھی ہے وہ, اس سے نا آپ کا کباب بہت اچھا بنتا ہے. اور اگر بالفرض وہ نہیں ہے تو آپ نے یا تو ایک ٹیبل اسپون تقریباً آئل ڈال دینا ہے, یا پھر آپ نے تھوڑا سا بٹر ڈال دینا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ اچھا بنے. میں کیونکہ نارمل میں قیمہ جب باہر سے کبھی لے کر آتی ہوں تو وہ بہت, میں سامنے ہی بنواتی ہوں, وہ روکھا سا ہوتا ہے, تو میں اس میں تھوڑا سا بٹر یا آئل ایڈ کر دیتی ہوں, تو اس سے کباب بہت اچھے بنتے ہیں اور وہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں. تو یہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے روغن آپ جب بھی ڈالتے ہیں. اگر یہ صرف چپلی کباب میں نہیں, آپ سیخ کباب بھی جب بنائیں گے نا, آپ اس میں بھی تھوڑا سا روغن شامل کریں گے. بے شک آپ بٹر کی فارم میں کریں, آپ دیسی گھی ڈال دیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن تھوڑا سا آپ نے شامل ضرور کرنا ہے, کیونکہ ویسے بھی اس کے اندر ایک خوشبو سی آئے گی نا. ہاں, تو اس کا اپنا ایک مزہ ہوگا. ویسے آ رہی ہے تھوڑا سا نہیں, ایک ویسے خوشبو آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے, لیکن چربی وربی کی کچھ نہیں آ رہی ہے. مسالے کی بہت پیاری خوشبو ہے, بہت پیاری خوشبو ہے. لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں چربی کی خوشبو پسند نہیں کرتے. ہاں, وہ نہیں, مجھے بھی نہیں پسند. لیکن جب آپ اس میں مکس کر دیتے ہیں نا, وہیں سے وہ صاف ستھرا آپ لیتے ہیں, وہ تھوڑی سی مقدار میں ہوتا ہے, اس کا ٹیسٹ بالکل آپ کو نہیں آئے گا, اس کی خوشبو بھی نہیں آئے گی, لیکن وہ کباب کو بہت مزے کا کرتے ہیں. اوکے, نہیں, بڑی پیاری بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی ہے, اور میں تو امیجن کر رہی ہوں کہ تل کے کتنے مزے کے یہ لگیں گے. نان منگوا لیجیے اور اس کے ساتھ آپ چٹنی کے ساتھ کھائیں, اور اتنا مزہ آئے گا. اچھا, ہم لوگ کھانے جتنے مرضی کھا لیں, سافٹ ڈرنک آپ ڈائٹ پیتے ہیں کہ ذرا وزن نہ بڑھ جائے. اس کے پہلے جو ہم نے بریانیاں قورمے چکن وہ خیال ہوتا تسلی رہتی ہے, بعد میں کہوا پی لیں گے کہوا. اچھا, ویسے میں نے سنا ہے کہ جی آپ اگر صبح اٹھ کے, یہ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی کرے, اس کو سوٹ بھی کرے, جن کو اسٹمک کی ایشوز ہے وہ بالکل بھی نہ کریں. 1 گلاس نیم گرم پانی کے اندر اگر آپ 1 ٹی اسپون ایپل سائڈر ونیگر کا ڈال کے پیے نا, تو اٹس گڈ فار یور ہیلتھ. لیکن یہ کہ جن کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے یا اسٹمک کے ایشوز ہیں وہ بالکل بھی نہ کریں, کیونکہ اوبویسلی اس کے اندر ایسڈ ہوتا ہے اور یہ ایشوز بناتا ہے. جب تک ایسی تمام چیزیں ڈاکٹر سے کنسلٹ نہ کر لیں یا ڈائٹیشین سے نا, اپنے اوپر نہیں آزمانی چاہیے. میں نے آزمائی نہیں ہے, یقین کریں, میں نے کیا کچھ تجربہ اپنے اوپر نہیں کیا, خاص طور چھوڑ کے بتاتی تھی, آپ کے ساتھ شیئر میں کرتی تھی. اچھا جی, 809451 از آ نمبر, اس پہ کال کر کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ آج کیا پکانا ہے اور آج آپ کیا بنا رہی ہیں. آج کا مسئلہ آپ نے حل کر دیا. سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ پاکستان کی پہلی فیمیل ایسٹروناٹ کون ہے. چیلنج کیا ہے ہمیں سب سے پہلے جواب دے کے ہمارے امجد بھائی نے, اور اگر آپ چاہیں تو ان کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح بتایا کہ نہیں بتایا انہوں نے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی خواتین کو ٹریبیوٹ پیش کریں وجود زن سے, اور ہر فیلڈ میں خواتین جو ہیں وہ کام کریں. ہاں جی, اب شروع کر دیں اس کو. شروع کر دیں گے بالکل. اور اس کو, اور چپلی کباب نا مجھے اچھا لگتا ہے بنانا. اچھا, کیونکہ یہ نا کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹائم لیتے ہیں, ٹائم نہیں لیتے ہیں. اگر آپ نے اس کی ہر چیز پراپرلی پریپیئر کی ہوئی ہے نا, تو پھر اب جیسے دیکھیں قیمہ اگر آپ کے پاس میں تیار ہے صاف ستھرا, آپ نے مسالے رکھے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, پھر آپ بڑی جلدی بنا سکتے ہیں. اور اگر کبھی آپ نے گیسٹ بلائے ہوئے اور آپ کا دل نہیں ہے کہ کوئی سالن کی ڈش ساتھ بنائے, آپ نے صرف چاول رکھیں, تو آپ ایک کباب بیچ میں ضرور ایڈ کیا کریں, چاہے وہ چپلی کباب ہو, چاہے وہ سیخ کباب ہو, یا شامی کباب ہو. ہاں, کیونکہ گوشت کا ہونا جو ہے نا ہمارے یہاں ٹیبل پہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. خاص طور پہ جو دعوتیں ہوتی
جاتی ہیں نا. اور جو ویجیٹیرینز ہیں پاکستان میں تو خیر بہت ہی کم ہیں, لیکن انہوں نے بھی اس کی ریپلیسمنٹ میں اتنے مزے کی چیزیں بنا لی ہیں نا کہ جو شوق سے نہیں کھاتے, لیکن تھوڑی بہت تعداد میں پروٹین کی صورت میں آپ گوشت ضرور لینا, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. مجھے بیف نہیں پسند لیکن میں کباب کی شکل میں کھا لیتی ہوں, اچھا لگ رہا ہوتا ہے. آپ اس میں کباب اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں, کسی بھی قسم کے بنا لیں آپ, سبزیوں کے ساتھ ملا کر بھی یہ کباب بنا سکتے ہیں. آپ نے تھوڑا سا قیمہ لیا, تھوڑی سی سبزیاں ایڈ کی, ان کو اچھا سا میش کر کے مکس کر لیا اور یہی مسالے آپ نے بیچ میں ڈالے تو آپ کے بڑے مزیدار سے بالکل بچوں کو لنچ میں دے دیں, آپ دے سکتے لنچ میں دے دیں, اس کا پیٹی بنا کے اس کو آپ دے دیں, بچے شوق سے کھائیں گے تو وہ برگر کی شکل میں ذرا شوق سے کھا لیتے, ویسے شاید وہ نہ کھائیں, لیکن جب بولیں گے نا برگر ہے تو کھا لیں گے وہ برگر کی چکر میں. اچھا جی, اب ہمارے پاس میوزک کا تھوڑا بہت ہونا چاہیے جی, میوزک کا بریک ہونا چاہیے جب تک کہ ہمارے کباب تیار ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد اب میوزک بھی سنائیں گے آپ کو. پاکستانی خواتین نے جناب ہر فلم پہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ کام کیا ہے. میوزک کو اگر آپ دیکھ لیں تو میری فیورٹ جو ہے نا وہ حدیقہ کیانی ہے, وہ اس لیے کہ نہ صرف انہوں نے میوزک کے لیے کام کیا, ایکٹنگ بھی آپ نے ان کی دیکھی ہوگی, لیکن جو وہ سوشل ورک کرتی ہیں نا وہ ہر سیلیبریٹی کو کرنا چاہیے, کیونکہ ان کا نام ایک ہوتا ہے, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, چاہے وہ گھر بنانے ہوں, تعلیم کا شعبہ ہو, صحت کا شعبہ, بیکاز یہ ذرا کم ہے ہمارے توجہ دی جاتی ہے اس کے اوپر نا, تو وہ آپ ضرور ان چیزوں کو دیکھیں. پلس ضروری نہیں کہ آپ سیلیبریٹی ہوں تو آپ جو ہے یہ کوئی نہ کوئی کام کریں. آپ اپنی کیپیسٹی میں اگر میں نے جیسا کہ لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ پاکستان میں تقریباً 2.6 ملین بچے ہیں جن کے پاس تعلیم کی فیسلٹی جو ہے وہ نہیں ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر انسان جو ہے نا, انسٹیڈ کہ ہم بلیم کریں جی کہ حکومت نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, گزارا تو ہم نہیں کرنا نا, پڑھنی تو ہمارے سر کے اوپر ہی ہے. تو اگر خواتین گھر کی جو ہے جب ان کو ٹائم ملتا ہے, فری ٹائم ملتا ہے, تو آپ کے پاس جو اگر محلے میں کوئی ایسے لوگ ہیں یا آپ کے پاس جو کام کرنے کے لیے آتی ہے, آپ کے پاس جو ہیلپ ہے, ان کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا لیں یا جو بیسک تعلیم ہے ان دے دیں. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. ہمارے دین نے نیکی کمانے کے اتنے آسان طریقے بتائے ہیں نا, اگر ہم کرنا چاہیں تو وہ بھی اگر ہم ڈینائی کر دیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. جی کالر کے پروگرام میں شامل کریں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. ہیلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا بولیے گا, کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ جی میں پشاور سے بات کر رہی ہوں. اور نام کیا ہے آپ کا؟ فاطمہ. فاطمہ, کیسی ہیں آپ؟ ویلکم ٹو K2 سر. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہلو, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہیلو فاطمہ, ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیں. 80945119 از آ نمبر. ہماری سپر شیف جو ہے وہ ٹرسٹڈ فوڈ کے کاؤنٹر پہ بنا رہی ہیں چپلی کباب. بڑے مزے کی جناب خوشبوئیں ہمیں آنی شروع ہو چکی ہے. اچھا ایون مسالے اتنے زبردست تھے کہ کچے قیمے میں ڈالے مسالوں کی خوشبو مجھے آ رہی تھی اور بڑا اچھا لگا تھا. اچھا اس کو شیلو فرائی کرنا ہے آسما کہ ڈیپ فرائی کرنا ہے؟ اس کو شیلو فرائی کریں گے, کبھی بھی ڈیپ فرائی نہیں کریں گے آپ. ایون شامی کباب کو بھی بعض لوگ بالکل ڈیپ فرائی کرتے ہیں تو وہ ڈیپ فرائی نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کو شیلو فرائی کریں. میں تو بعض ٹائم شیلو سے بھی کم لیتی ہوں آئل, اگر مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر اگر منع کر, کیونکہ کولیسٹرول کا مسئلہ آپ کو پتا ہے ہر دوسرے گھر میں ہر ایک کو ہو جاتا ہے, اور ہم جس طرح کے آئل استعمال کرتے ہیں بس قسمتی سے پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ان میں کولیسٹرول کا لیول اور یہ ساری چیزیں ایک دم ہماری ہائی ہونا شروع ہوتی ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ نان اسٹک پین لیں, تھوڑا سا آئل ڈال کے اس میں بھی آپ بڑے اچھے فرائی کر لیتے ہیں. تھوڑی سی آنچ آپ کو دھیمی رکھنی پڑتی ہے تو آپ کے کباب بڑے اچھے فرائی. اچھا اکثر خواتین آئل جو بچ جاتا ہے اس کو رکھ لیتی ہیں مطلب فرائی کرنے کے بعد اور دوبارہ اس کو استعمال کرتی ہیں, وہ صحیح ہے؟ ویسے تو وہ صحیح نہیں ہے, لیکن اگر بالفرض آپ نے ایک تو جب بھی آپ کباب یا کچھ چیزیں بنائیں نا آپ آئل کا استعمال کم کریں. کسی چھوٹے برتن میں فرائی کریں, تھوڑا آئل ڈالیں تاکہ وہ آئل جو ریسیپی ہے اسی میں استعمال ہو جائے. تھوڑا بہت بچ گیا تو وہ آپ ہٹا بھی سکتے ہیں, لیکن بعض لوگ اتنا بھر دیتے ہیں پھر وہ مجبوراً ان کو رکھنا پڑتا ہے. تو وہ بھی پھر آپ اچھے سے اس کو اسٹین کریں, صاف کر کے آپ رکھیں, ایک آدھ دفعہ اس کو یوز کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار اس کو یوز کریں گے نا, وہ آپ کی صحت کے لیے پھر ٹھیک. بالکل ایسے ہی. جناب کالر دوبارہ آ چکے ہیں جی. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. ریتا جی ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں, اور ماشاء اللہ سوٹ بھی آپ کا ماشاء اللہ بہت پیارا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ سیما جی. آپ ریتا جی شاید جو ہے نا ان سے میں نے ایک سوال کرنا تھا, جواب دے دیں گی؟ سوال کرنا تھا آپ نے؟ ہاں جی. کباب. ہاں کرے پوچھیں اسما سے. ہاں مجھے میڈم کا نام نہیں پتا تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ تو کچے قیمے کے کباب بنا رہی ہیں, اگر ہم جو شامی کباب بناتے ہیں دال وغیرہ ڈال کے اس میں انڈا نہ ڈالیں تو وہ کیسے بنے گے؟ ٹوٹے نہ. انڈے کے بغیر شامی کباب ٹوٹے نہ. انڈے کے بغیر انڈے میں ڈپ بھی نہیں کرنا, نہ انڈا اس میں مکس کرنا. انڈے سے الرجی کے نا. انڈے سے کیا دشمنی آپ کی؟ دال میں کیا ہوتا ہے نا. اچھا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گئی. پکے دال والے مطلب اوپر سے کوٹنگ بھی نہیں کرنی. آپ وہ بغیر کیسے بنے گے؟ ٹوٹے نا. جواب تو سن انڈے لیجیے. کے بغیر. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ یا تو بیسن یا پھر ڈبل روٹی یا پھر بلیک والا یہ جو چنا بھنا ہوا ہم کھاتے ہیں نا، وہ بغیر چھلکوں کا لے کے اچھا سا آپ پیس لیں گے، وہ آپ اس میں شامل کر دیں گے اپنی کوانٹٹی کے حساب سے. آپ نے بالفرض 1 کلو پہ بنانے تو آپ اس میں 3 سے 4 ٹیبل سپون بھر کے آپ نے وہ اس میں یا تو بیسن کے ایڈ کرنے ہیں یا پھر آپ نے بھنا ہوا چنا یا پھر ایک ڈبل روٹی کا دو ڈبل روٹی کے پیس آپ لے سکتے ہیں 1 کلو میں، اور اس کو آپ تھوڑا سا پانی میں ڈال کے ہلکا سا، اور اس کے بعد وہ پانی پریس کر کے آپ ہٹا دیں گے اور پھر آپ نے اس میں شامل کرنا ہے تو وہ آپ کے کباب مزے کے بن جائیں گے. انڈا اپنا خیر شامی کباب میں ویسے انڈا بڑا مزے کا لگتا ہے، لیکن اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو وہ آپ کے کباب نہیں اس کے اوپر کوٹنگ بھی نہ کریں انڈے کی، اس کے اندر بھی نہ ڈالیں. ہاں وہ نہیں کرنا چاہ رہی ہیں نا، وہ چاہتی ہیں کہ انڈے کے بالکل بغیر ہوں، انڈا ڈالیں ہی نا. تو آپ ان تینوں چیزوں میں سے ایون آپ بریڈ کرم کا استعمال بھی کر سکتی ہیں. تھوڑا سا بریڈ کرم لے کے وہ بھی آپ مکس کر لیں گی تو اس سے بھی آپ کے کباب اچھے بن جائیں گے، لیکن تھوڑا سا پھر بھی بیسن یا بریڈ کا استعمال ضرور کیجیے گا. اچھا، چکن میں ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اچھا، چکن وہ چیز ہے نا، جب چکن میں آپ نے اگر آلو یا کوئی بھی چیز اس طرح مکس کر لیے یا چکن کے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس میں آپ انڈا مکس کریں یا پھر اس طرح کچھ. وہ آپ ایسے بھی فرائی کر لیں گے تو بڑے اچھے تو بائنڈنگ رہے گی اس کی. ہاں اس کی رہے گی، بڑے اچھے فرائی ہو جائیں. اچھا، میں نے یہ چپلی کباب بالکل ایک چھوٹا سا فرائی کیا ہے اور یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں گی، میں جی آپ مجھے بتائیں گی کہ اس میں نمک مرچ سب برابر ہے نا، تو پھر یہ ہے کہ میں آگے کے باقی کباب فرائی کروں گی. اور جب بھی آپ چپلی کباب بنائیں اس کو ہمیشہ ایک چھوٹا سا کباب آپ نے اسی طریقے سے پہلے فرائی کرنا ہے اور اس کو ٹیسٹ کرنا ہے. اگر اس میں ہر چیز بیلنس ہے تو اس کے بعد آپ باقی فرائی کرنا شروع کر لیں تو وہ تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے، ایزی بھی ہو جاتا ہے آپ کے لیے. بسم اللہ. لیں جی، اب جب میں کھاؤں تو تصویر دکھائیے گا میری آرام سے. ہاں صحیح بتانا، بیلنس ہے نا؟ اللہ کی قسم صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں باقی کے فرائی کرنے لگی ہوں. نمک بالکل صحیح ہے، میں نمک کم کھاتی ہوں، میرے لیے بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. مسالے آئے ہائے 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 ہائے، بہت مجھے کہتا ہے گرم گرم نان لے ہیں جی. بریک تو نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی بریک، میں نہیں کھا سکتی بھی، اس لیے میں آرام سے کھاؤں گی جب بریک ہوگی تو. ٹھیک. بہت مزے کے، اور مزے کی بات ہے ٹوٹے نہیں ہیں اور اندر تک جو ہے نا سارا پکا ہوا مسالہ ہے. اچھا، وہ کرچ کرچ منہ میں نہیں آ رہے مسالے؟ نہیں آ رہی؟ اچھے لگ رہے ہیں نا؟ بہت مزے کا لگ رہا ہے. ہاں، آپ نے اسی طریقے سے بنانے ہیں اور میں نے یہی کہا ہے نا، جن لوگوں کے لیے اگر چپلی کباب بنانا مشکل تھا تو آج یقیناً ان کے لیے ایزی ہو گیا ہوگا، کیونکہ میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ہر چیز بتا دی ہے. نہ تو کباب ٹوٹے گا، نہ ہی آپ کا کباب بہت سخت ہوگا، اوپر سے آپ کا کرسپی ہوگا اور اندر سے سافٹ ہوگا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اوپر سے کباب کرسپی ہے، اندر سے سافٹ ہے، لیکن پکا ہوا ہے. پکا ہوا ہے، پکا ہوا ہے. اچھا، حالانکہ آسمان نے اس کو شیلو فرائی کیے، کم آئل میں کیا. میں اس بات تھی کہ خوب تیل میں کریں گے تو اچھے خاصا پک جائے گا، لیکن کم آئل کے اندر بھی پکا ہے اور کوئی ڈرپ بھی نہیں کر رہا آئل اس کے اندر سے نا. اچھا، یہ جو ٹکیاں سی بنا کے ہم فریز کر سکتے ہیں؟ آپ بالکل فریز کر سکتے ہیں. نارملی میں کیا کرتی ہوں، میں گھر میں نا اس کو ہاف کوک کر کے فریز کر لیتی ہوں. اچھا، ہاف کوک کرتی ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے، کیونکہ اس میں ہم آٹا مکس کر دیتے ہیں نا، تو اسی لیے مجھے بہتر لگتا ہے کہ آپ اس کو ہاف کوک. اور ہاف کوک کیسے کریں گے؟ اس میں شیلو فرائی بھی نہیں کریں گے. آپ نے جسٹ پین کے اوپر ہلکا سا آئل لگانا ہے اور اس کو ہلکی آنچ کے اوپر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کوک کرنا ہے. اس کے بعد ٹھنڈا کر کے آپ نے کسی بھی ایئر ٹائٹ بیگ میں آپ نے رکھ دینا ہے اس کو فریزر میں. تو پھر جب آپ دوبارہ اسے بنائیں گے تو پھر آپ نے تھوڑے سے آئل میں اس کو پھر سے فرائی کرنا. بالکل. کوئی اچانک مہمان آ جائے نا، ہاں، تو آپ بڑی اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ ہی کباب جو ہے وہ جو سرو کر سکتی ہیں. بہت آسان ریسیپی ہے بھائی، یقین کریں. اور گرمی میں کون چولہے کے سامنے اتنی دیر تک کھڑا رہے؟ فٹافٹ آپ نے اس کو فرائی کیا، سرو کر دیا. مہمانوں کی عزت بھی ہوتی ہے، بلکہ میری دادی ایمان اللہ بخشے کہا کرتی ہے کہ مہمان آئیں تو اچھے کپڑے پہن کے انہیں ویلکم کرنا چاہیے. آپ برے حال میں بھی جا کے انہیں کہیں تو وہ بھی مجھے لگتا ہے انسلٹنگ سا ہے کہ جی آپ کو کوئی پرواہ نہیں آنے کی. پلس خواتین جو گھر میں پھری ہوتی ہیں نا، بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ برے ہولیے میں، وہ نہ کرے. اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ناؤ وی ہیو ٹو ٹیک اے میوزیکل بریک. میوزک بہت ضروری ہے. کباب میرا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ گانے میں کیا ہے. جی جناب، ویلکم بیک ٹو K2 سحر وجود زن سے. اور اس مہینے آپ وجود زن دیکھیں گے ایوری منڈے اور ٹیوزڈے کو، یعنی کہ کل سے ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں بچوں کے لیے خاص طور پہ سمر کیمپ بچوں کی دنیا آن K2 سحر. میرے ساتھ اور میرے ساتھ ہوں گی بطوطہ. بہت سی باتیں کریں گے، انفارمیشن بھی ہوگی. اور جناب میں ابھی آپ کے سامنے دیکھیں نا ایک
बड़ा ज़बरदस्त सेट वेट लगा हुआ है, खाने बन रहे हैं, गपशप हो रही है, लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी होती है और बहुत सी स्ट्रगल होती हैं, बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि हमारे जो प्रोड्यूसर है नईम भाई, वो आज नहीं पहुंच सके, उन्होंने सुबह इतला दी कि नहीं आऊँगा, तो मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ जी। हालांकि हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते टीम मेंबर्स को, गुलदाद भाई का फॉर हैंडलिंग पैनल सो ब्यूटीफुली, पैनल भी संभाल रहे हैं, गेस्ट को भी देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया गुलदाद भाई। एक दूसरे को अप्रिशिएट करना और एक दूसरे को हिम्मत बंधाना जो है ना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं आसमा को भी थैंक यू बोलूँगी, गर्मी में खड़े होके और तैयार होके, जनाब घर में तो खैर हम इस तरह से नहीं खाना बना रहे होते, घर में तो बिल्कुल ही मैं होमलेस बनी होती हूँ, लेकिन इतने मज़ेदार जो है ना कबाब बने, यकीन करें काश मैं आपको टेस्ट करा सकती कि जो कैमरे के ज़रिए आप तक टेस्ट पहुँच सकता है। ये अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन हमारा जो ट्रस्टेड फूड का काउंटर है उस पर आज बन रहे हैं चपली कबाब, बहुत ही मज़े के, यकीन करें, वेरी यम्मी। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे हमारे चपली कबाब? बस कबाब बन रहे हैं और साथ साथ बनते जाएंगे, तो मैंने सोचा चलें आपके प्रोग्राम में गेस्ट होगी और उनके साथ भी आपकी बातचीत चलेगी और साथ साथ ये भी होते जाएंगे। अच्छा, ख़वातीन किसी भी शोबे में हूँ, खाना जो है ना वो पकाना थोड़ा बहुत जानती ज़रूर है। हाँ। और आना चाहिए। हमारी बहुत सी बच्चियाँ जो मुल्क से बाहर जाती हैं, यहाँ जो नखरे करी होती है, वहाँ पर टिंडे कद्दू सब बन रहे होते हैं, और वो रेसिपीज़ अगर आपको घर में भी ट्राई करनी पड़े तो करें, ज़रूर करें। ये हुनर है और एक लाइफ सेविंग हुनर है, तो ये सबको आना चाहिए, लड़कों को भी लड़कियों को भी। और कुछ तो जितनी भी बड़े बड़े सुपर शेफ्स हैं वो मर्द हज़रात ही हैं, और क्या वो खाने बनाते हैं। अब तो खैर ख़वातीन भी काफ़ी इसके अंदर आगे आ रही हैं, लेकिन ये कि ये वो चीज़ है जो हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए भी होना ज़रूरी है। और जापान में तो बाकायदा स्कूल्स में बेसिक कुकिंग, बेसिक होम मेंटेनेंस वगैरह जो है ना वो सिखाई जाती है कि बच्चों को पता है कि घर कैसे साफ़ करना है, बच्चों को पता है कि बेड उठ के समेटना है, खाने के बाद बर्तन जाके रखने हैं डाइनिंग टेबल से उठा के या दस्तरखान पर जहाँ बैठे हैं आप। तो ये बेसिक ट्रेनिंग बच्चों को बहुत ज़रूरी है। वो इतना लाड प्यार में बिगाड़े ना कि जब आप शाम को उठें तो जगह जगह से बर्तन ख़वातीन जो है वो समेट रही होती हैं और ख़ुद बच्चे जो है बैठे होते हैं, ये बिल्कुल भी ना करें। उनके आगे के लिए बड़ा ज़रूरी है। जहाँ हम बेटियों की तरबियत करते हैं ना, वहाँ बेटों की तरबियत करना भी बहुत ज़रूरी है। उनको समझाना, जाहिर बात है जब हम अपनी बेटी किसी के हवाले करते हैं, जब शादी करते हैं तो किसी और की बेटी भी हम लेकर आ रहे होते हैं, तो वो सहूलतें उसको भी दें। और मुझे लगता है कि हम, मेरी जनरेशन की जो सांसें आएंगी ना वो बड़ी अच्छी सांसें होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि उन मुश्किलात से अपनी बहुओं को या बेटियों को गुजारेंगे जिनसे वो खुद गुजरी हैं। और एक मतलब जियो और जीनो दो वाली ज़िंदगी होनी चाहिए कि आप खुद भी आराम से रहें और घर वालों को भी आराम से रहने दें। प्लस एक नई आने वाली के लिए जो है ना आसानियाँ पैदा करना बड़ा ज़रूरी होता है। और घर की जो बड़ी है या सास है या नंद है तो उसका काम बनता है कि थोड़ी सी आसानियाँ दे, लेकिन सास की मौजूदगी में नंदों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे लड़कियों को हर बात कॉल करके अपनी अम्मी को नहीं बतानी चाहिए कि आज ये हुआ था, कल झगड़ा हो गया तो ये हो गया वो हो गया। कल किसी ने कहा कि जी बच्चियों के घर ख़राब करने में उनकी माओं का बड़ा हाथ होता है, दैट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल। लेकिन बच्चियों को ना बैलेंस रखना पड़ता है और रखना चाहिए, ससुराल में भी और मैके में भी। ना यहाँ की बात वहाँ करें, ना वहाँ की बात यहाँ करें, ये बड़ा ज़रूरी होता है। जहाँ बेटे पे जिम्मेदारी है कि माँ और बीवी में बैलेंस रखे, जाहिर बात है माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, उसका बेटा शेयर नहीं हो रहा है, उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, तो ये पुराने किस्म की सोच है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए और थोड़ा सा ज़िंदगी को आसान करना चाहिए। हर एक की अपनी जगह है और उसे कोई ले नहीं सकता है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारी जो आज खातून लॉयर है वो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, और कवानीन के हवाले से ख़ास तौर पर जो नया अमेंडमेंट के साथ कानून आया है डोमेस्टिक वायलेंस का, उसके हवाले से बात होगी। बढ़ती हुई तादाद में जो इश्यूज सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पे उन इश्यूज़ को जो, जैसे कि भी केस हुआ था सरगोदा में, मुंतहा बच्ची का ख़त्म हो गया, जो भी चल रहा है उसका सूरत हाल ख़त्म तो खैर नहीं हुआ, अंडर प्रोसेस है। लेकिन मैं तो कहती हूँ शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो AI के ज़रिए उस बच्ची की वीडियोस बना रही है अरसलान के साथ। मतलब वो केस अभी चल रहा है, आप इमेजिन कर लें कि उस बच्ची के घर वालों की क्या हालत होगी जब वो वीडियोस देखते होंगे जो AI के ज़रिए बना रहे हैं। ऐसे को वेले लोग हैं, इनमें ज़रा कोई शर्म हया गैरत नहीं है कि आप एक ऐसी बच्ची जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ, जिसका केस अभी चल रहा है, जिसके वालिदैन अभी ट्रॉमा में होंगे, ये लॉस कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता, ना इससे आप इस ग्रीफ से निकल सकते हैं, उसकी AI वीडियोस बना के जो है ना अपलोड की जा रही हैं। सरासर गलत है। इस पर मेरे ख्याल से कोई कानून होना चाहिए। और मैं कहें तो मैं नाम बता दूंगी जो लोग वीडियोस इस तरह की बना रहे हैं, उनको रिपोर्ट करें उन तमाम अकाउंट्स को, ताकि इस किस्म की हरकतें ना हो। बच्चों वाली हरकतें हैं ये, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि जिस पर जो गुजरती है उस पर उसके घर वालों का क्या हाल होगा। थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक्स, अपने आप को ना इतना ना गिराएं कि किसी के लिए ज़िंदगी अजाब बन जाए। तो रिपोर्ट करें ऐसे तमाम अकाउंट्स को जो इस किस्म की हरकतें जो हैं वो कर रहे हैं, और जाकर इनको देखने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
ایک جنگل ہے مجھے لگتا ہے دنیا کا سوشل میڈیا کے اوپر, جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس میں میرے خیال سے پیمرا اگر چینلز کو دیکھ رہے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تاکہ اس کا جو ہے وہ مس یوز نہ ہو. باقی جناب ہمارے جو ہے وہ چپل کباب ریڈی ہو رہے ہیں. سوال میں نے آپ سے یہ کیا تھا کہ پاکستان کی پہلی فیمل ایسٹروناٹ کون ہے. اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے آپ چاہیں تو ہم سے سوال کر سکتے ہیں. بہت ہی ماہر ایکسپرٹ خاتون ہمارے پاس آنے والی ہیں, کچھ ہی دیر میں آپ کی ملاقات ان سے ہم کرائیں گے جو کہ اسی حوالے سے بات کریں گی. پہلے قوانین کیا تھے, قانون ہے, امینڈمنٹ کیوں کی گئی, کیا نئی اضافی چیزیں ڈالی گئیں, اور اگر قوانین اتنے سارے ہیں تو پھر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتے, کیوں ایشوز میں اضافہ ہو رہا ہے, کیوں ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. میں ذرا پہلے کالر ہم اٹینڈ کر لیں, اس کے بعد پھر کباب کی فائنل سٹیج دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام جی, گڈ مارننگ. میں ساجد بات کر رہا ہوں بکھت سے. جی ساجد بھائی, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کال کی تھی, اور اس پروگرام میں بھی میں کام پہ گیا ہوں, اور میں نے یہ سوچا کہ ابھی وقت ہو گیا ہے پروگرام کا, تو میں گھر آ گیا. ارے گھر آ کے کال کر رہے ہیں؟ جی ہاں, بہت شکریہ. آپ کا پروگرام شروع ہے, اور آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم بچوں کی تربیت اگر اچھی کرتے ہیں تو آج یہ کام نہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے. اس بچے کی ویڈیو بنا رہے ہیں نا, صحیح بات ہے. اگر ہم تربیت اچھی کرتے تو ایسا نہ ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کا آپ کے نزدیک جی بولیں. ہمیں تربیت اچھی کرنی چاہیے, اور ہمارا یہ فرض بھی ہے, حق بنتا ہے کہ ہم کسی پہ نہ انگلی نہ اٹھائیں اور یہ ویڈیو نہ بنائیں. ان کے ماں باپ کا بالکل کیسا حال ہوگا, اب میں کیا بیان کروں. بالکل صحیح ہے. انسان اب جیسے کہ مجھے آپ کی آواز میں غصہ بھی نظر آ رہا ہے, بے بسی بھی نظر آ رہی ہے, کہ مطلب کریں تو کیا کریں, سمجھ نہیں آتی نا. جی ہاں, بس میں کیا کروں, اب کیا بولوں, مجھے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ایسا ہی ہے. آپ کے نزدیک کوئی حل ہے ان چیزوں کا, ان حرکتوں کا کوئی حل ہے؟ ہاں ہے, بتائیے گا. یہی ہے کہ ہم تربیت اچھی کریں اپنے بچوں کی, اور انہیں یہ بات بالکل ان کے ذہن میں بٹھا دیں, اور انہیں سمجھائیں کہ کل کو یہ واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے. ہاں ہو سکتا ہے. آج ہم دوسروں کی بیٹیوں پہ باتیں کر رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, اللہ نہ کرے کل کو یہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل آپ نے صحیح کہا, اور میں آپ کا درد جو محسوس کر سکتی ہوں. ہم ہی لوگ ہیں جو آگے بڑھ کے اس کو کوئی نہ کوئی سنبھال لے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ہاں, پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کال کی تھی اور ایک سانگ کا کہا تھا, اور آپ نے وہ پلے نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا نہیں بھائی کو کہ دوبارہ کال آئے گی تو ضرور ذکر کریں گے. یہ آپ نے کہا تھا شہزاد رائے کا گانا. جی ہاں, اور تیرا کنگنا جب کھن کے, پلیز 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 اگر ہو شہزاد بھائی تیرا کنگنا کھن کے گانا لگا دیں. میں کہتی ہوں ورنہ میں آپ کو خود سنا دوں گی نہ چلا تو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ ہی سنا دیں, سنائیں صحیح مجھے. چلیں, بہت شکریہ کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. گجرات بھائی ریکویسٹ ہے, پلیز اگر شہزاد رائے کا گانا چلا دینا, یہ کنگنا والا. لاسٹ ٹائم انہوں نے کال کی, ناراض ہو جائیں گے پھر یہ. تو کوئی بات نہیں, چپل کباب کھلا دیں گے آپ کو. وہ بھی شہزاد رائے جیسے ہی لگ رہے ہیں مجھے, مطلب میوزیکل ہی لگ رہا ہے کوئی. اچھا پتہ ہے کیا, کوئی ناراض ہو رہا تو اسے اچھا سا کھانا کھلا دینا, موڈ اچھا ہو جاتا ہے. اور میری فیملی تو فوڈی فیملی ہے. کل میں بیٹھے ہم لوگ باتیں کریں, میں نے کہا ہے صبح سے کھانوں کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کھانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا. اور اسلام آباد میں کل اتفاق کو ہمیں کافی دنوں کے بعد جانے کا, نارملی اتنا چکر نہیں لگتا میرا, نیو بلو ایریا. ارے بھائی بلو ایریا تو نیو بن گیا, لیکن لوگ تو وہی پرانے. اتنا گندا ٹریفک جیم تھا, پورا پنڈی اسلام آباد اٹھ کے وہاں پر آیا ہوا, جانے والے رستے سے آ رہے, آنے والے سے جا رہے. 100 روپے کی انہیں انٹری رکھی ہوئی ہے, لیکن کم سے کم ٹریفک تو کنٹرول کریں. دوسری بات ہے کہ اپنے مطلب کچھ لوگوں کو بھی عقل ہونی چاہیے کہ کہاں سے آپ نے جانا ہے, کہاں سے آنا ہے. جب بورڈ لگے ہوئے انٹری ایگزٹ کے تو کم از کم اس کو تو فالو کر لیں. یقین کریں سارا ٹرپ ہمارا جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے. بھائی میں بریک لے رہی ہوں, یہاں میرے چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے, مہمان سے آپ کو ملائیں گے, اور ان کے ساتھ مل کے ہم کھائیں گے چپلی کباب. ویلکم بیک, خوش آمدید کہیں گے آپ کو وجود زن سے K2 سحر میں. میں ہوں رضا عمران, اور ہمارے جو چپلی کباب ہیں وہ آلموسٹ ریڈی ہو چکے. اس سے پہلے کہ مہمان سے آپ کو ملاؤں, ذرا ایک جلدی سے لک ہم دیکھتے رہتے کیا ہے. جی آسما کی طرف چلتے ہیں. جی چپلی کباب جو ہیں وہ تقریباً سارے ہو چکے ہیں ریڈی. بس یہ ہے کہ جب بھی آپ نے چپلی کباب پریزنٹ کرنے ہیں تو آپ نے اس ٹائم اس کے ساتھ نان اور چٹنی اور تھوڑا سا سیلڈ بنانا ہے.
तो मैं थोड़ा सा वो करूँगी। और ट्रस्टेड फूड में हमने आपके लिए बनाए हैं, यकीनन आपको अच्छे लगेंगे। जैसे आप पेशावर में जाकर खाते थे, अब आप अपने घर में बैठकर ऐसे ही कबाब को आप एंजॉय कर सकते हैं। ट्रस्टेड फूड का आपने चपली कबाब मसाला लेना है और बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया है उसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब मज़े के बनेंगे। जनाब, पेशावर के चरसी तिक्का कबाब बड़े मशहूर है ना, तो हम नॉन चरसी तिक्का कबाब जो हमने बनाए हैं, लेकिन नशा बिल्कुल वैसा ही होगा मेरे ख्याल से खाएंगे तो। आइए जी, आपको मिलाते हैं आज की मेहमान से। कुर्रतुल ऐन आयशा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन। जी अस्सलाम वालेकुम। फातिमा को कुर्रतुल ऐन आयशा। कुर्रतुल ऐन कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो वेरी मच रदा फॉर इनवाइटिंग ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया। और बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे हम बात करेंगे, वेरी इन्फॉर्मेटिव आई गेस ऑल्सो। बिल्कुल, आज जिस मौजू का इंतखाब आपने किया तो वो मौजू बहुत सेंसिटिव भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके साथ साथ शो में प्रीवियसली जिस मौजू पर आपने गुफ्तगू की वो भी बहुत मुंतहा के हवाले से, जिस तरह आपने एक बात की कि AI जनरेटेड वीडियोज़ हैं, तो इससे पहले कि हम डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के ऊपर बात करें जो कि अभी रिसेंटली इनैक्ट हुआ है, तो बिल्कुल एक जुमले में मैं ये कहती चलूँ कि ये बिल्कुल भी कोई ना ये समझे कि मुंतहा या किसी भी ऐसे बच्चे का या किसी का भी, इवन ऐसा कोई सेंसिटिव मामला ना हो तब भी विदाउट कंसेंट किसी का भी इमेज यूज़ करना, वीडियो बनाना, उसको इम्पर्सनेट करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो इंटरनेट है वो विदाउट एनी लॉज चलता है। अच्छा। आपका एक एक क्लिक जो है वो मैटर करता है, आपकी एक एक लाइकिंग डिसलाइकिंग मॉनिटर होती है। और अगर ये AI डीप फेक वीडियोज़ जिस तरह बनाई जाती हैं या AI वीडियोज़ बनाई जाती हैं इम्पर्सनेशन में, जैसे मेरी पिक्चर लेकर मेरी कोई वीडियो बनाकर कोई पैगाम जारी कर दिया जाए विदाउट माई कंसेंट, तो दैट इज़ कम्प्लीटली पनिशेबल ऑफेंस है। ये इसकी सजाएं हैं? बिल्कुल, ये इसके ऊपर कानून भी मौजूद है और अगर आप इसको एजिटेट करेंगे तो इस पर सजाएं हैं और अच्छी होनी भी चाहिए। बिल्कुल आज़ाद जो है ना, मेरा ख्याल से हम डिजर्व करते हैं कि सोशल मीडिया को इस तरह से इस्तेमाल करें। बिल्कुल, कोई बैलेंस और चेक जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कमिंग बैक, पहले तो मुझे ये बताएं, आप एक मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन में आई हुई हैं, तो हाउ डज इट फील? मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन के अंदर आने में सबसे पहले मुझे इस चीज़ को साइड पर रखना पड़ा कि मैं आई एम अ वुमन, तो इसलिए फिर मुझे वो मेल डोमिनेटिंग लगा ही नहीं। रादर मैं ये कहूँगी कि मैंने ज़्यादा उनको जाके डोमिनेट करना शुरू कर दिया। कहीं पर ये हमारा माइंडसेट भी है, लाइक यू आर हेयर, आप काम कर रहे हैं मुख्तलिफ इदारों में, ख़वातीन बहुत अच्छी पोस्ट पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो ये कई जगह तो ये वाकई ऐसा है कि सिनफ़ नाजुक है, बट अब मैं ये समझती हूँ कि सिनफ़ नाजुक नहीं, सिनफ़ आहन बन चुकी है और ये खुद डोमिनेट करना जानती है। अमूमन मैं अपनी बच्चियों को जब वो प्रोफेशन ज्वाइन करती हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि ये कोई आपको कहे ना कि मेल आपको डोमिनेट करेगा तो ये बिल्कुल गलत है। आप उसको हल्का से डराएंगी ना, वो इतना बुज़दिल है, वो डर जाता है। टू ऑल रिस्पेक्ट टू द मेन, बट दे आर वेरी कोऑपरेटिव एज वेल। यही मर्द हैं, यही भाई हैं। आई फील मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद मेन। एग्जैक्टली, रिगार्ड ज़्यादा करते हैं, रिगार्ड भी करते हैं वो। असल में इस प्रोफेशन जो है, ये जो मैं ऐसे कहती हूँ, जो माश का मैदान है ना, इसमें मर्द ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो हम ख़वातीन जो सही से इस माश के मैदान में आती हैं तो वो उनको वो मर्दों के साथ रहना कंफर्ट देता है क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं। तो दिस इज़ नॉट ऑलवेज अ नेगेटिव कमेंट अबाउट मैन। हम हमेशा ये नहीं कहते कि मर्द हमेशा औरतों को हरासा ही करते हैं। हम ख़वातीन वाले भी तो मर्द ही, बिल्कुल, हमें प्रोटेक्ट भी वही करते हैं, हमें इनकरेज भी वही करते हैं। कल जो एक वाक़या हुआ अनफॉर्चुनेट इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ है, बिल्कुल उसमें प्रोटेक्ट करने वाले भी जैसे अजीब सा ज़माना है मुझे लगता है कुर्रतुल ऐन कि जो सच हक पर है वो जान की बाजी से गया और उनको पता भी नहीं होगा और वो बच्ची को उन्होंने सेव कर लिया। तो कोई हमारे सुपर हीरोज़ हैं जी ये, जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी से बड़ी चीज़ क्या होगी, लेकिन वो जो थे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, A4 से उनका ताल्लुक है, अफसर, इन्होंने अपनी जान की बाजी हारी है लेकिन एक बच्ची को उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया, एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, पहले तो ये बताइए कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसका लॉ है क्या और अमेंडमेंट के बाद क्या उस पर तब्दीली आई है? घरेलू तशद्दुद, मैं आम ज़बान में इसको इसलिए बोलूँगी ताकि सबको समझ आ जाए, आम फहम हो। ये बहुत ही अवामी सा टॉपिक है और इसको चूज़ करने के लिए मैं इसी वजह से ज़्यादा अप्रिशिएटिव थी क्योंकि ये सबको मालूम होना चाहिए। और ये बिल्कुल नया कानून आया है, 2026 में इनैक्ट हुआ है, तो इसमें लोगों को अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। इस कानून में जो कुछ चीज़ों को मैं बहुत मुख्तसरन बहुत बारीकियों में नहीं जाऊँगी, बस मैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो आपके सामने रखूँगी ताकि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। घरेलू तशद्दुद के हवाले से जो क़वानीन आज तक इनैक्ट हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा जो ओवरवेलम करने वाला कानून है वो ताज़ीरात पाकिस्तान ही था। अब ताज़ीरात पाकिस्तान जो है
PPC پاکستان پینل کوڈ وہ اس کے اندر جب تک ایک افینس ایک خاص ڈیفینیشن میں نہیں فال کرے گا تب تک نہ تو FIR کٹے گی اور نہ ہی ساری مشینری جو ہے وہ ان موشن آئے گی, یعنی کہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا عام زبان میں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ایڈ کریں تو جب تک افینس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرڈر جب تک ہو نہیں جائے گا, جب تک وہ جان چلی نہیں جائے گی, آپ ایکشن نہیں لے سکتے. اگر آپ یہاں بیٹھ کر کہیں کہ اس نے مجھے تھریٹ کیا ہے کہ یہ مجھے مارے گا, تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہت کرٹیکل قسم کا آپ کو ایک ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا, ورنہ آپ کو پرچہ نہیں کٹے گا. اب ڈومیسٹک وائلنس ایک ایسا ہے کہ جہاں پر لوگ اکٹھے رہتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے ایکٹ میں بہت مزیدار ایڈیشنز جو اس دفعہ کی گئیں وہ یہ تھیں کہ گھریلو کوہیبیشن, یعنی کہ ایک گھر کے اندر رہنے والے جو بھی لوگ ہیں, صرف خواتین کے لیے نہیں, it's for everyone. بالکل, اٹ انکلوڈز بچے, بوڑھے, معذور, ٹرانسجینڈرز, فیمیلز, میلز, سب انکلوڈڈ ہیں اس کے اندر. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک خاتون ہے وہ اوور ویلمنگ پرسنالٹی اور ڈومینیٹنگ پرسنالٹی اور وہ مرد کو مار دیتی ہے تو مرد اس کو استعمال نہیں کر سکتا, اور یہ صرف خواتین تک محدود, ایسا نہیں ہے. یا کسی بچے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اسلام آباد میں بھی کتنے سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر بچوں کو بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا تشدد کا, جس میں ملازمین بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ انہوں نے سفر کیا. وہ یہاں آج کل تو والدین کا بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ جو بزرگ ہیں ان کے اوپر بہت کمپلینز آتی ہیں. ہمارے ہاں بھی وہ کلچر, انگلش کلچر ہم لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا کہ ہم اپنے والدین کو والدین کم اور اولڈ ہاؤسز میں لے کے جانے کا زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو اب وہاں پر والدین کی, آپ نے سوشل میڈیا اگر آپ دیکھتی ہیں تو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ والدین کے اوپر تشدد کے بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں, تو وہ اس کو بھی پھر آپ نے ایک اور سنی ہوگی ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے. ٹرانسجینڈر سمجھتے ہی نہیں نا ہم ان کو, تو ہم انسان نہیں سمجھتے, تو وہ اس کو بھی انکلوڈ کر رہا ہے. معذور افراد جن کو لوگ شاید ان کو سرو کر کے تھک جاتے ہیں اور پھر ان کو وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, تو یعنی اس میں سب کور ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس کے اندر جب آپ صرف فزیکل نہیں ہیں, اگر آپ اب آ جاتی ہوں میں خاتون کی حد تک, صرف میں اس کو تھوڑا محدود کرتی ہوں تاکہ ہماری جو فیملی جو ہمارے مطلب کپل یا اسپاؤسز کا ایشو ہے وہ بھی اس میں ایڈریس ہو جائے. جیسے فار ایگزامپل دیکھیں سائیکولوجیکل ٹارچر ہے وہ بھی اس میں انکلوڈڈ ہے. اب اس کے اندر صرف فزیکل ابیوز جو ہے وہ جرم نہیں ہے, مینٹل ایگنی, مینٹل ٹارچر. اچھا, مینٹل ٹارچر میں اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ کیا کیا آ سکتا ہے. جیسے اگر خاوند یہ بھی اپنی شوہر جو اپنی بیوی کو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ تم شکل و صورت کی اتنی اچھی نہیں ہو تو میں دوسری شادی کر لوں گا. یہاں قانون کا جو لفظ ہے وہ اس میں انفرٹیلٹی کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ اگر کہ بھئی تم انفرٹیلٹی کی وجہ سے میں ایک دوسری شادی کر لوں گا. اب یہ جو دوسری شادی اور طلاق جیسے لفظوں کی دھمکی دینا بھی جرم قرار دے دیا گیا ہے. اور یہ وہ ایک ایسا, اب آپ خود خاتون ہیں, میں بھی خاتون ہوں, ہم بہت اچھے سے اس چیز کو سمجھتے ہیں, سینسٹائزڈ ہیں کہ ایک خاتون کے لیے طلاق کا لفظ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے, اور اگر دوسری شادی کا کہا جائے اور ایز اے تھریٹ کہا جائے تو کتنا تکلیف دہ ہے. اور وہ جب بھی کوئی مینٹل ایگنی سے گزرے گا تو وہ اپنی بیسٹ نہیں پرفارم کر سکتا. پھر وہ خاتون بچوں کی پرورش میں کیا کردار ادا کرے گی. ہمارے ہاں ایک اور بہت مزے کی بات نوٹس کی جاتی ہے کہ مائیں بہت چڑچڑی ہوتی ہیں. مائیں چڑچڑی نہیں ہوتی, ان کو جب وہ اس طرح کا مینٹل ٹارچر سہنا پڑتا ہے اور وداؤٹ اینی ہیلپ سہنا پڑ رہا ہے, یعنی وہ سارا ڈومیسٹک چورز بھی کر رہی ہیں, باہر کو بھی دیکھ رہی ہیں, پھر بچے بھی پیدا کر کے پال رہی ہیں, تو وہ اتنی برڈنائزڈ ہیں کہ وہ ہارمونل ڈس آرڈر کو نہیں کوپ اپ کر پا رہی ہیں. تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں, آپ اس کو کول ڈاؤن کریں, آپ آتے ہی جا کے اس کو یہ کہہ دیں کہ تم تو کسی کام کی نہیں ہو تو میں تو دوسری شادی کر لیتا ہوں, تو اس سے وہ بجائے اس کے کہ وہ کسی ایز پر آئے, ٹیز آئے, وہ تو اور تکلیف میں آئے گی. تو اس طرح کی باتوں کو بھی جرم قرار دے دیا گیا ہے, جن کی سزائیں جو ہیں وہ 3 سال سے لے کر 1 لاکھ جرمانے تک ہیں. اور اس کے اندر قانون کے مطابق پروٹیکشن آفیسرز جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں ڈویژن وائز, پروٹیکشن کمیٹیز بنائی گئی ہیں. رضا, اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ سزائیں ایک دم دے دی جائیں گی, اس میں انٹرم ریلیفس بھی ہیں. یعنی کہ آپ جب عدالت میں جاتے ہیں, ایک تو آپ پروٹیکشن آفیسر کے تھرو جاتے ہیں, یعنی کہ آپ بے یار و مددگار لاوارث خود کو محسوس نہیں کریں گے. دا مومنٹ آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے, فوری طور پر آپ قریبی جو بھی آپ کا 2 رکنی کمیٹی جو پروٹیکشن آفیسرز کی کمیٹی ہے وہ بنائی جاتی ہے, فوری طور پر آپ اپنے علاقے کی کمیٹی کو
انفارم کر اور سکتے ہیں. اتنا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کے علاقے میں کون کنسرن لوگ ہیں. بالکل ایگزیکٹلی, اتنی اویئرنیس آپ میں ہونی چاہیے کہ آپ کے آس پاس کون سے جو ہے نا وہ لوگ ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے. اور اچھا اس کی پھر باقاعدہ سزائیں بھی کوئی ہسٹری ہے کہ دی گئی ہیں سزائیں؟ نہیں میم, یہ چونکہ ابھی آیا ہے اور پروٹیکشن آفیسرس کی ڈیوٹیز میں یہ بھی شامل ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ان کو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, تو یہ ان کی ہی ڈیوٹی ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم آپ کی کمیٹی کے, ہم آپ کی ڈویژن کے ہم پروٹیکشن آفیسرز ہیں, اور یہاں پہ ہونے والا کوئی بھی انسیڈنٹ جو ہے آپ سب سے پہلے ہمیں, اب وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو انفارم کریں گے, وہ جا کے پروٹیکشن کمیٹی میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, یہاں تک کہ لیگل ایڈ تک فراہم کرنے کی ان کی. اس قانون کا مس یوز نہ ہو اس کے حوالے سے بھی کچھ ہے؟ بالکل, اس کا مس یوز نہ ہو اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو ایک فلٹر یہ لگا کہ پروٹیکشن آفیسرز جو ہیں وہ سب سے پہلے دیکھیں گے, پھر وہ پروٹیکشن کمیٹی میں لے کر جائیں گے. وہ اس کو اگر وہ دیکھیں گے فار ایگزامپل کوئی ابیوزو کچھ ایسا حرکت ہوئی ہے, اس کو کسی شیلٹر کی ضرورت ہے, شیلٹر دے دیا. یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو اور بتاتی چلوں, یہاں پر بجائے اس کے کہ جو وکٹم ہے جس کو مارا گیا ہے یا جو انجرڈ ہے اس کو گھر سے نکالے جانے پر مجبور کیا جائے, بلکہ اس کے اندر پروٹیکشن آفیسر, پروٹیکشن کمیٹی اور عدالت اپنا رول پلے کرے گی کہ اس شخص کو اس جگہ سے نکال دیا جائے, نہ کہ اس کو در بدر کیا جائے, بلکہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے کہ آپ یہاں سے جائیں گے, اتنے ڈسٹنس پہ رہیں گے, بالکل رابطہ نہیں کریں گے. بعد میں چیک بھی رکھتے ہیں. بالکل, جو آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ یہ ابھی قانون بنا ہے. اللہ نہ کرے سچویشن ایسی کوئی آپ کے ساتھ ہو, لیکن ایسی صورت میں جو آپ کے آس پاس محلے میں جو اس کمیٹی کے لوگ ہیں معلومات رکھیے جسٹ ان کیس کہ آپ کی پروٹیکشن جو ہے وہ ہو. اچھا ہم وہی بات خواتین جس شعبے میں ہوں, کھانا پینا تو چلتا رہتا ہے. بالکل ضرور ہے نا, دیکھ لیتے ہمارے چپلی کباب کہاں تک ہماری سپر شیف نے پہنچائے. جی آسما. جی, چپلی کباب بس ریڈی ہو چکے ہیں, اور اس طرح سے آپ اس کو سیلیڈ کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ پیاز اور کھیرا بڑا مزے کا لگتا ہے, تو آپ اسی طرح سے کاٹ کے سلائسز میں رکھ سکتے ہیں. گرم گرم نان ہو اور ساتھ میں آپ چٹنی, رائتا جو بھی آپ بنائیں. دہی کا استعمال اس لیے ہم کر لیتے ہیں کہ اس سے ہاضمہ آپ کا ایزیلی ہو جاتا ہے, کیونکہ جب آپ بڑا گوشت کھا رہے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا دہی کا استعمال ضرور کریں, اپنے کھانے میں ضرور شامل کریں. اور ہم نے آپ نے کے لیے بنایا ہے یہ ٹرسٹڈ فوڈ کے چپلی کباب, تو آپ بھی اپنے گھر میں اسی طرح سے ٹرائی کیجیے گا. باقی اگر ہم ٹرسٹڈ فوڈ کی بات کریں تو یہ حکیم صاحب نے اپنے 3 عدد بیٹوں کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا, اور چھوٹے سے گاؤں سے سٹارٹ لیا, ماشاءاللہ سے اتنا نام روشن کیا بہت تھوڑے عرصے میں. ان کے سارے مسالے اگر آپ دیکھیں تو کے پی کے سائٹ پر اور یہاں سب ہر جگہ استعمال ہو رہے ہیں, اور یہاں پر بھی اب لوگ اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں. آپ کالی مرچ ہے ان کی, نہاری مسالہ ہے, لال پسی ہوئی مرچ ہے, بریانی مسالہ ہے ان کا, چکن پاؤڈر ہے, چکن ہانڈی ہے, اور بہت ساری ان کی مسالوں کی رینج ہے. آپ بھی اپنے گھر میں لے کر آئیں اور انجوائے کریں. اور اسی طرح سے انہوں نے آپ کے لیے اتنا ایزی کر دیا ہے کہ اس طرح باٹل کے اندر بھی آپ کو ان کا مکس سالن مسالہ اور کشمیری سالن مسالہ یہ آپ کو دونوں مل جاتے ہیں. پھر ان کی سویٹ ڈشز بھی ہیں جس میں کسٹرڈ بھی ہے اور کھیر بھی ہے, تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ ان کا وائٹ وینیگر, اچھا یہ تو ویسے بھی آپ کے کچن میں بڑا ضروری ہوتا ہے, یہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ پھر یہ مزیدار سا شربت ہے ان کا مکس فروٹ کا, تو یہ آپ لے سکتے ہیں اور یہ اپنے گھر میں انجوائے کریں اور اس کو کھائیں اور ٹیسٹ کریں. یہ مزیدار سی ریسیپیز آپ اپنے گھر میں اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں. جب آپ کے پاس مسالہ اچھا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی ریسیپی جو ہے وہ بہت پرفیکٹ بنتی ہے. تھینک یو سو مچ آسما. اور یقین کریں کہ بہت مزے کی چپلی کباب آپ نے بنا کے ہمیں نیکسٹ ٹائم بتانا ہے کہ کیسے بنے ہیں. اور ہم نے سجاد بھائی کال کرتے ہیں بھکر سے, سجاد ہے کہ ساجد, تو ان کا سانگ بھی ہم نے جو ہے نا وہ شہزاد رے کو ریکویسٹ کی ہے, وہ چلا لیں گانا. ہاں جی, گانے کا میوزک سننے کا شوق ہے, چلیے جی ان کے لیے سانگ ہے جی, پورے بھکر کے لیے سانگ ہے, آئیے سنتے ہیں. لے جی, مجھے امید ہے کہ آپ نے گانا اپنا دیکھ لیا ہوگا, خوش ہو گئے ہوں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ شہزاد روئی بھی کوئی آسما کے ہاتھ کے بنائے ہوئے کھانے ہی کھاتے ہیں. مجال اس بندے میں کوئی فرق پڑا ہو, اور صرف بال چھوٹے کرا لی باقی تو مجھے ویسے کے ویسے ہی لگ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آج قرۃ العین عائشہ سے اباؤٹ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور قرۃ العین, ابھی ایک میں نے ریسرچ پڑھی تھی کہ اسلام آباد میں ڈیورس کی ریٹ بہت زیادہ ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ خواتین خلا لے رہی ہیں. تو ڈفرینس کیا ہے طلاق اور خلا کے بیچ میں؟ اچھا, میرے سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو میرا ویو تھوڑا سا فرق ہے ہمیشہ سے. جب ہم اس چیز کو اس طرح لیتے ہیں نا کہ جی خلا کی تعداد میں اضافہ, جب یہ نیوز ایک بہت زیادہ اس کو اسپریڈ کیا گیا تو اس میں ایک بہت ڈیمیننگ امپیکٹ تھا خلا کے لیے. دیکھیے, ہم نے ایک بہت محنت کر کے اپنی خواتین کو ان کے حقوق سے اویئر کیا ہے. ہم نے ان کو بتایا ہے کہ آپ نے ایک خاص حد کے بعد یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو سفر, آپ نے وہ تکلیف کو نہیں سہنا. اب ہم نے اس کو تھوڑا سا جب بتایا ہے, اور وہ جب بیچاری اپنے حقوق کا استعمال کرنے کے لیے عدالتوں میں آ گئی, تو یہ جو خبر تھی مجھے اس سے اختلاف تھا اس کے الفاظ کے چناؤ سے. آپ یہ ضرور کہیں کہ بروکن ہومز میں یا طلاق اور خلا کی شرح میں اضافہ, طلاق کی شرح میں اضافہ کریں نا,
ٹھیک ہے. آپ خلا کی شرح میں کیوں اضافہ تو فرق ہے ان دونوں کے بیچ میں ہے نا. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ خلا کی شرح میں اضافہ ہوا تو اس کا مطلب آپ نے یہ لیا کہ عورتوں نے اپنے حقوق کا حق کا ایکسرسائز آپ نے پھر اپنے بلیم عورت پہ ڈالا. ایسا نہیں ہے. اور یہ جو کہا کہ جی فیملی کورٹس کے اندر تعداد کیسز کی بہت بڑھ گئی ہے, وہ صرف خلا کے نہیں ہے میم, وہ اس کے اندر طلاق بھی ہے, اس کے اندر کسٹڈی بھی ہے, اس کے اندر مینٹیننس بھی ہے, ڈاوری آرٹیکلز بھی ہیں. کتنی غلط خبریں ویسے یہ خبر اس طرح سپریڈ کرنا ہی غلط تھا, اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ خلا جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اگر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آج یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں, دیکھیے طلاق جو ہے وہ ایبسولوٹ رائٹ ہے مرد کا, ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. مرد ایک بند کمرے میں عورت کو طلاق دے دے نا اگر 3 دفعہ کہہ کر, تو وہ طلاق ختم, وہاں پہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, رشتہ ختم, سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور اس کو اب وہ جو 3 مہینے وہ تو بیچاری عورت شوق سے باہر نہیں آئے گی کہ وہ رجوع کرنے کی پوزیشن میں کیسے آ سکے گی, یہ اس کے لیے مینٹلی پاسبل نہیں. لیکن خلا ڈز ناٹ ورک لائک دیٹ. خلا کے اندر پہلے ایک عورت بہت زیادہ سفرنگ سے گزرے گی, پھر وہ ایک آ کے گھر والوں کو بتائے گی, پھر گھر والوں کے ساتھ فیصلہ لے گی, تو وہ وکیل سے رابطہ کرے گی, پھر وکیل اس سے بات کرے گا کہ بی کوئی مسئلہ ہے, اگر کوئی آپس میں پیچ اپ ہو سکتا ہے تو اس کو پلیز پیچ اپ کر لیجئے. وہ بھی ایک سٹیپ گزر گیا. پھر وہ عدالت میں جاتی ہے, خلا دائر ہوتی ہے. خلا کی جب دائری ہو جاتی ہے تو دوسری پارٹی کو جب بلایا جاتا ہے تو عدالت ایک بار پھر ریکنسیلیشن کا موقع دیتی ہے, پھر میڈیشن کا موقع. آج کل تو لاسٹ پروگرام میں نے اس چیز کے بارے میں بتایا تھا کہ جو میڈیشن ہے وہ آج کل ہمارے ہاں کمپلسری ہے. دونوں کیا ہی وہ کوئی بھی میٹر ہو, اسپیشلی رینٹ اور فیملی میں ہم لوگ بہت اس کو جو ہے نا ریلیجسلی فالو کر رہے ہیں. تو اتنے سٹیپس گزرنے کے بعد اگر ایک عورت نے خلا لی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ خلا ہونی چاہیے تھی کہیں پر. اس کو آپ ڈیناؤنس نہ کریں, آپ اس کو ڈیفیم نہ کریں, ڈسکریج نہ کریں. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بروکن ہومز کی جو ہے وہ شرح میں اضافہ ہو رہا ہے, جس میں دونوں کو تربیت کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی. اس میں صرف خاتون کا اور خلا کا لفظ میرا نہیں خیال یہ غلط استعمال کرنا غلط تھا. اچھا, ایک مقابلے بازی کیوں ہے مردوں کی عورتوں کے ساتھ, خاص طور سوشل میڈیا میں زیادہ نظر آتی ہے, پلس جو بہت زیادہ حقوق کی بات کرتی ہے وہ ایک بری عورت کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے کہ اپنے حق کی بات کر رہی ہے, حالانکہ ہمارا دین ہمیں بہت سے حقوق دیتا ہے. اس کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں حقوق دیے ہیں. عورت کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے. شاید ہم وہ پرانی خیالات اور پرانی سوچ جو اس کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے, کیونکہ ہم ایک مکس کلچر میں رہے ہیں, مکس ریلیجن میں رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. میم اس میں بہت بڑی جو میں سمجھتی ہوں ایک کوتاہی ہے, وہ واقعی جیسے آپ کے کالر نے بھی کہا تربیت کی ہے. وہاں سے اگر ہم اپنے دین کو ہی بیسک جو ہماری دین کی تعلیمات ہیں آپ صرف ان کو سمجھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کے حقوق کتنے تھے. یہ جو عورت کے فیمنزم کے نام پر حقوق متعارف کرائے گئے, یہ اس طرح کے حقوق تو ہمارے پاس پہلے سے موجود تھے. ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ مرد کو کبھی یہ کہا گیا ہو کہ تم عورت کو پہ ٹارچر کرنا تم پہ جائز ہے شرعن, ایسا تو کبھی نہیں کہا گیا. سختی بالکل. مرد کو تو اس کو کفیل قرار دیا کہ آپ نے تو یہ آپ کی رعایا ہے, آپ اس کے مطلب آپ جواب دہ ہیں, یہ رعیت ہے آپ کی. تو اگر ہم نے دین کو ہی تھوڑا سا پڑھ لیا ہوتا اور اپنے بچوں کو سکھا دیا ہوتا تو یہ بیسک مینرزم تھی. اس کا قطعاً کوئی ایسا مقابلے بازی سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کے زیادہ حقوق ہے مرد کے زیادہ حقوق ہے. یہ دونوں ڈفرنٹ کریچرز ہیں جو کہ ایک ہی اسپیشی کے 2 الگ الگ رخ ہیں, تو دونوں کی بناوٹ الگ ہے, فرق ہے, دونوں ایک دوسرے کو اور یہ فرق بھی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, ایک سوال ہم سے پوچھا گیا تھا کہ جی قانون تو بہت سارے امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ قوانین امپلیمنٹ اس وجہ سے نہیں ہوتے کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی. اچھا. اور پھر جب اویئرنیس, اگر کوئی قانون ایجیٹیٹ کیا جاتا ہے تو تھوڑا سا ظاہر ہے قصور ہمارے نظام انصاف کا اس لحاظ سے ہے کہ چیزوں کا جو پروسیجر ہے اس میں ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور حقیقت بات بتاؤں تو جو قوانین موجود ہیں صرف وہ اگر ہم اس پروسیجر کو ایز اٹ از بھی فالو کر لیں تو وہ رزلٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اویئرنیس, جس طرح آج ہم نے ایک نئے قانون کے بارے میں بات کی, اب لوگوں کو اس قانون کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کیونکہ یہ بھی فریشلی آیا ہے. تو جب کسی کو معلوم نہیں ہوگا وہ اس کو ایجیٹیٹ نہیں کرے گا, جب ایجیٹیٹ نہیں کرے گا تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اتنا ہم جیسے لوگ ہیں نا وہ گھبراتے ہیں کچہریوں میں جانے سے, تھانوں میں جانے سے, کیونکہ بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے, بہت لمبا پروسیس. تو کس کو تھوڑا شارٹ نہیں کر سکتے کہ زندگی میں ہی فیصلہ ہو جائے؟ آپ نے جس طرف نشاندہی کی ہے وہ بیسکلی ریونیو اور سول میٹرز کی طرف زیادہ ہے. کرمنل کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. اور یہ جو خواتین ریلیٹڈ جتنے قوانین ہیں اگر آپ ان کے بارے میں بات کریں تو جیسے اینٹی ریپ ایکٹ کے حوالے سے کچھ قوانین, کچھ سیکشنز کو الگ کر دیا گیا, جیسے ڈومیسٹک وائلنس, تو یہ ان کے اندر اسپیشل پروویژنس ہیں کہ یہ جلدی ختم ہوں گے, اس کے اندر پروسیجرل ڈیلیز نہیں ہوتے. اچھا, بڑا آسان ہوتا ہے جی کرٹیسائز کرنا. میں نے بھی وہی بات بولی جو میں نے سنی
میں نے خود سے نہیں دیکھا. واقعی ان کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ جن کی میں نشاندہی کری ہوں وہ فرق ہیں, لیکن جو ایمرجنسی کے کیسز ہوتے ہیں, چاہے وہ خدا نہ خواستہ مرڈر کا ہو یا خلا کے حوالے سے بات چیت ہو یا اللہ نہ کرے ریپ ہو, تو اس کے اوپر بڑی جلدی جو ہے فیصلے دے دیے جاتے ہیں. بالکل, اور یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے میم, اس میں بہت زیادہ رول ہمارا اپنا ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈس کہ اگر آپ کی آپ یو ہیو اے گڈ لائر اینڈ ہی ہیز اے گڈ کمانڈ آن دا لا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ قانون موجود ہے, ایسا نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی نالائکی ہے, یہ میری نالائکی ہوگی اگر میں اپنے کلائنٹ کے کیس کو پراپرلی لے کر نہیں چل رہی, یا میرا کلائنٹ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی دوسری پارٹی کو تنگ کرنا چاہ رہا ہے. اب دیکھیے اب دو پارٹیز آتی ہیں ہمارے پاس, میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ وکیل اور جج کس طرح بدنام ہوتے ہیں. دو پارٹیز آتی ہیں, ایک وہ آتے ہیں انتقام کی انٹینشن لے کر ہیں, تو وہ ایک دوسرے کو وہ کہتا ہے میڈم اس کو آپ نے نا بس اس کو مزہ چکھانا ہے. اب بات یہ کہ میں قانون ایک لیگل لا آفس میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں کسی کو مزہ چکھانے کے لیے نہیں بیٹھی, میں تو قانون ایز پر لا چلنے کے لیے بیٹھی ہوں. تو جب وہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں آپ مجھے ریلیف مت لے کر دیں, آپ بس اس کو نا ڈیلے چکر پہ چکر لگوائیں, تو اب اگر وہ چکر پہ چکر لگوانے میں خود انٹرسٹڈ ہوگا تو پھر وکیل کیا کر لے گا اس میں, یا جج کیا کر لے گا. ایسا ہی تو ججز پھر بھی کاسٹ ڈالتے ہیں اور پھر بھی اپنے فیصلے کرتے ہیں, تو یہ ہمیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. بالکل جناب, سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی یقین نہ کریں. پاکستان میں قوانین ہیں, امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ قرۃ العین عائشہ کو میسیج اچھا سے دے دیجیے, بیکاز بینگ اے لائر مجھے بڑی ان کی اسٹرانگ پرسنالٹی لگ رہی ہے. اور اب میں کہوں گی دوبارہ ملاقات ہو, کورٹ میں ملاقات نہ ہو, یہیں کے ملاقات ہو آپ سے. کیا کہنا چاہیں گی تمام دیکھنے والوں کو؟ میں دیکھیے قوانین جتنے بھی اچھے ہو جائیں اور جتنا بھی رزلٹ اورینٹڈ ہو جائیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ معاملات کو اگر ہم ہمارے کلچر میں یہ جرگا سسٹم تھا اور یہ پنچایت سسٹم تھا, جس کو اب انٹرنیشنل ورلڈ نے جو ہے وہ میڈیشن اور آربیٹریشن کے نام سے انٹروڈیوس کروایا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم قوانین ہوتے ہیں آپ کا لاسٹ ریزورٹ, آپ قانون کو پہلے سٹیپ پر ایجیٹیٹ نہ کریں. ایون فیملی میٹرز کے اندر پہلی دفعہ میں جا کر کیا خاتون ہے اور کیا مرد ہے, جاتے ہی طلاق ڈیڈ مت بنوا دیں, جاتے ہی آپ خلا کے لیے مت کر لیں. آپ پہلے آپس میں بیٹھ کے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں. کوئی بھی دو فریق ایسے نہیں ہوتے جن میں دونوں کی باتیں ایگزیکٹ ایک دوسرے کو وہ اس پہ راضی ہو جائیں. کسی کو کسی چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے, کسی کو کسی چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے, جس کو آج کل ہم میڈیشن کہتے ہیں. میڈیشن کا بھی ہم ایک جو وہ پروسیجر بہت زیادہ اڈاپٹ کریں. میں نے بھی اسی لیے انٹرنیشنل کریڈیشن حاصل کی سرٹیفکیشن میڈیشن میں. ٹھیک, میڈیشن ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے. تو اگر آپ عدالتوں سے اتنے خائف ہیں تو کوشش کریں کہ عدالتوں کے باہر چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں, اور ہم لائرز اویلیبل ہیں, ہم پھر بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ آپ کے آنے کا, تھینک یو سو مچ. آرڈر ہمیں آپ جانا پڑے گا. تھینک یو سو مچ. نہیں جناب, کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ سمر کیمپ بچوں کی دنیا کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے. مجھے امید ہے کہ آج ہم نے جہاں ریسیپیز شیئر کی, ٹوٹکے شیئر کیے, میوزک کو شیئر کیا, وہاں ہم نے کوشش کی ایک سوشل ایشو پہ بات کرنے کی. میں شکریہ ونس اگین ادا کرنا چاہوں گی. ملتے ہیں کل, اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.